रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। छठा रोज़ा पहला अशरा आपको सिटी 41 की टीम और आपके होस्ट की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत खूबसूरत गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारी मग़फ़रत, हमारी निजात का ज़रिया बना दे। आज अपने पहले सेगमेंट का आगाज करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है। अरकान इस्लाम के ऊपर आज बात करेंगे। इस्लाम के कितने अरकान हैं और तमाम अरकान की क्या अहमियत है बतौर मुसलमान। बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़िंदगी में इन अरकान की क्या अहमियत है और इस पर किस तरीके से बीइंग अ मुस्लिम हम अमल पैरा हो सकते हैं और किस तरीके से अपने रब के मज़ीद करीब हो सकते हैं। अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ विराजमान है डॉक्टर पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत खूबसूरत कलाम, बड़े खूबसूरत नाती अल्फाज जो आपकी तरफ से सुनने को मिले। और हमारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। जीमल अरमान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जीमल हमें ज्वाइन करने के लिए। अरशमान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अरशमान? ये तो माशाल्लाह बहुत छोटा है। कैसे हो आप? रोज़ा रखा है? रखा है? अच्छा अरमान आप बताएं आप कौन सी क्लास में? अरशमान सी क्लास में। और जीमल आप? सॉरी 8 क्लास में। 8 क्लास में। चलें बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन का आगाज करने से पहले एक एहतियाती तदाबीर जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने अहले खाना से भी, अपने दोस्तों से भी कम जो है वो 6 फीट का फासला रखें। ये इंतहाई ज़रूरी है। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं और इसको हम ऐड ऑन करेंगे। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। जब भी आप जहां भी बतौर मेहमान जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। ये आपकी अपनी सेहत के साथ साथ आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदारों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी लें और आपके फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये आगे दे दीजिएगा यूज़ करके ना। चलें अच्छा डॉक्टर पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब। डॉक्टर साहब हम आज गुफ्तगू करना चाह रहे हैं अरकान इस्लाम के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ और अरकान इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू करूँ, एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा। तो इसमें अरशमान से पूछता हूँ। अरशमान ये बताएं अरकान इस्लाम से क्या मुराद है और कितने अरकान इस्लाम के? आपको पता है कितने अरकान है? आप तो कह रहे थे मुझे याद है। चले चले हाँ जी 5 अरकान है। और कौन कौन से हैं ये आपको पता है जी? कौन कौन? नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बिल्कुल। पीर साहब मैं चाहूंगा अरकान इस्लाम के हवाले से थोड़ी सी बच्चों की रहनुमाई कर दीजिएगा, जिस तरह से अरशमान को थोड़ा सा भूल गया है, जीमल ने बताया। मैं चाहूंगा अरकान इस्लाम और उनकी अहमियत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने आज के प्रोग्राम की इब्तदा में जो सैनिटाइज़र के हवाले से बात की है, ये बहुत अहम है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखने का हुक्म है, बल्कि नफासत, नज़ाकत और सफाई सुथराई अत्तहूर शत्रुल ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान मौजूद है। बल्कि हमारी जितनी भी आज हम अरकान इस्लाम पढ़ने जा रहे हैं तो इनका ताल्लुक़ तहारत के साथ बहुत ज़रूरी है। ज़ाहरी तहारत के साथ भी, बातनी तहारत के साथ भी। आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी शराइत में से एक शर्त वज़ू और गुस्ल यानी तहारत व पाकीज़गी है। लिबास का पाक होना, बदन का पाक होना। तो दीन इस्लाम ने तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया है ज़िंदगी गुजारने का जिसमें एक मोमिन साफ सुथरा रहता है। हाँ, आपको मोमिन के बदन पे पहना हुआ कपड़ा, उसके ऊपर टांके लगे हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो गदला और मैला नज़र नहीं आ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया कि साफ सुथरे रहें, ये सेहत के लिए ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं अरकान इस्लाम की, तो इसकी मिसाल बस आप यूँ समझ लीजिए कि रुकन पिलर को कहते हैं, सुतून को कहते हैं। जिस तरह कोई भी इमारत
بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، بالکل ایسے ہی کوئی انسان مومن ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن وہ ارکان اسلام کے بغیر سمجھتا ہو کہ وہ اسلام کی عمارت کو وہ قائم رکھ سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ 5 ارکان اسلام بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا۔ ایمان کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، وہ تھا فقط یقین کر لینے کا نام، یعنی آپ دین کے باطن کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اب دین کا ظاہر آ رہا ہے، ہم بائی سٹیج اب سیکنڈ بات کر رہے ہیں۔ مان لیا اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ایمانیات ہماری مکمل ہوئی بحث۔ اب تھا کہ تمہارے اعمال کچھ ایسے ہوں کہ دیکھنے والا کہے یہ مومن ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید و رسالت کی گواہی دینا یہ رکن اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط اس کا مان لینا کافی نہیں ہے، یہ زبان سے ایک فعل ہے انسان کا جو وہ ادا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ نماز جو ہے، نماز عملی طور پر کرنے کا نام ہے، یعنی کھڑا ہونا ہے، رکوع و سجود ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، عملی طور پر ایک کام کرنے کا نام ہے کہ اپنے پیسوں میں سے اگر تم صاحب نصاب ہو تو اس میں سے کچھ پیسے نکال کر جو 2.5% بنتے ہیں، 40واں حصہ وہ غریب کو دینا ہے، یہ عمل ہے۔ بالکل ایسے ہی روزہ ایک عمل ہے، یعنی صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تم نے بھوکے رہنا ہے۔ بالکل ایسے ہی صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، حج بھی ایک عمل ہے، یعنی فقط مان لینا کافی نہیں، مان لینے کے بعد عملی طور پر جو اسلام نے کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، جو کسی بھی انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، وہ یہ 5 ارکان ہیں۔ اور ان 5 میں سے پہلا جب انسان ادا کرتا ہے زبان سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، باقی 4 کو وہ فرضیت کے اعتبار سے جیسے جیسے فرض ہوتے جاتے ہیں وہ ان کو ادا کرتا ہے۔ ارکان اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو کرتے ہوئے دیکھے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مومن ہوں۔ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کافی ہے، اس کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے، دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے۔ حج ادا کرنے والے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی یا ظاہر کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور ارکان اسلام کو ارکان اسلام کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ دین اسلام کی ٹوٹل ساری کی ساری عمارت اس پر ہے۔ آپ اس کی اگر اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں نا تو نماز سے لے کر حج تک، روزہ سے لے کر زکوٰۃ تک، ہر ایک رکن اپنے اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی ان کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے قربانی، صدقہ و خیرات، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات۔ زیمل سے بات کریں گے۔ زیمل، آپ بتائیے گا ارکان اسلام میں خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں تو پہلا ارکان جو ہے وہ کون سا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی سوال نماز نہیں، ابھی پہلا جو بتایا تھا انہوں نے، پیر صاحب نے بتایا بھی تھا گفتگو کرتے ہوئے، شروع میں انہوں نے بتایا کہ پہلا ارکان جو ہے اور کتنا ضروری ہے، آپ کو یاد ہے؟ اشمان نہیں یاد؟ روزہ، وہ میں چاہوں گا ایک دفعہ پہلا ارکان جو ہے میں بچوں کو پھر سے پہلے رکن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹا، سب سے پہلا جو رکن اسلام کا ہے وہ ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم عمومی طور پہ جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں اور مومن کے ایمان کے بارے میں 3 الگ سے کیٹیگریز بیان کی ہیں، یعنی ایک وہ ہے جو کافر کے مقابل میں ہے، کافر کے مقابل میں فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں پہنچے تو اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے منافقین. تو وہاں فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تم ساتھ ساتھ یہ کہنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی محبت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اواخر میں ظاہری حیات کے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اب ایمان کے ساتھ ایک اور چیز کو شامل کر دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری ہیں. تو ایمان کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آپ کی محبت اور محبت کے ساتھ آپ کو خاتم النبیین والمرسلین ماننے کے ساتھ ہے. ارکان اسلام میں سے پہلا رکن مکمل اس وقت ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے آپ کو رسول اور آخری نبی مانیں گے تو پہلا رکن مکمل ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا رکن مکمل ہوگا. ظاہری بات ہے صرف کلمات الفاظ منہ سے کہہ دینے سے جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے. چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ. میرے ساتھ براجمان ہے پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ زیمل اور ارشمان، پیارے بڑے بچے بھی موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ارکان اسلام پر. ارکان اسلام کس حد تک ضروری ہیں، ان کے اوپر کس طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو جاری ہے. اسلامی تعلیمات اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. پیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف رخ کرنے سے پہلے بچوں سے کچھ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت زیمل جو ہے مجھ سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. زیمل، آپ پیر صاحب سے کوشچن پوچھ لیجیے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کی کیا امپورٹنس ہے، اگر ہم نہیں فائنینشلی ہیں تو ہم کیسے کریں؟ جی، زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو نظام ہیں. ایک سودی نظام ہے جو مروجہ ہے، ایک وہ نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اب اس دونوں نظام میں آپ اہمیت زکوٰۃ کی اس حوالے سے جان لیں کہ سودی نظام میں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. زکوٰۃ میں امیر سے مال لے کر غریب کو دیا جاتا ہے، یعنی وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، امیر سے مال غریب کی طرف آتا ہے. اور یہاں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. ٹھیک، صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب کہتے ہیں اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے پاس یہ دونوں تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس رقم اتنی ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر بنتی ہے، جو تقریباً آج کل میں 51,000 کچھ روپے بن رہی ہے یا 52,000 روپے بنتی ہیں. تو اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے اور وہ پورا سال اس کے پاس اضافی پڑی رہتی ہے اور وہ اس کے استعمال میں نہیں آتی، پھر اس پر جا کے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے کہ اب تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو. ہاں، فطرانہ جو ہے اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ عید والے دن اس پر واجب ہو جاتا ہے، وہ فطرانہ ادا کرے گا جو تقریباً 125 روپے گندم کے اور آٹا کے حساب سے بن رہا ہے. تو جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی اہمیت سب سے پہلی مال پاک ہوتا ہے، سب سے دوسری جو غریب ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور تیسری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی مال پر، کیونکہ انسان کو مال بہت عزیز ہے، تو وہ مال کو امپورٹنس دینے کی بجائے اللہ کے حکم یعنی اطاعت کو. اب یہ دیکھیے نا کہ جو مال کمایا جا رہا ہے، انسان اپنا بچوں وقت دیتا ہے وہ مال کمانے کے لیے، اپنا وقت بہت لگاتا ہے اس کے اوپر. ظاہری بات ہے وہ جب مال کماتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ انسان کے اندر آنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے صف اول پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار وہ اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ وہ ہم 2.5% جو ہے وہ نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں. لیکن اس میں پیر صاحب میرا بھی ایک کویسچن ہے، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جب دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم جس کو دے رہے ہیں وہ حقدار ہے یا نہیں، تو ہم جب دے دیتے ہیں زکوٰۃ تو وہ کس طرح سے کیا ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ حقدار کو نہیں پہنچتی؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور موجودہ حالات میں تو اس کی جانچ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے اور مشکل بھی ہے. جب اسلام نے جو بیان کر دیے ہیں
کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، غلام کو آزاد کرنے کے لیے دیں، قرض کی ادائیگی کے لیے دیں، فی سبیل اللہ استعمال کریں، ابن سبیل کو دیں، اغوا برائے تاوان پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جب اسلام نے اسپیسیفک کر دیا ہے کہ دینی ہی فقیر کو ہے، فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ کے سوال کا یہاں سے جواب ملے گا کہ سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ والدین کو آپ نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، بہن سگی کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان کے افراد کو انسان جانتا ہوتا ہے ہماری بہن کس پوزیشن میں ہے، ہمارے بھائی کی کیا کیفیت ہے، مالی کنڈیشن کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ حقدار تمہارے ہمسایوں کا ہے۔ انسان ہمسائے کو جانتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں رہنے والے، گلی میں رہنے والے افراد کون کون کیا کرتا ہے۔ اب اسلام نے کہا کہ اس سے پھر سب قطع کلام کی معذرت، اس سے اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جانو اپنے ہمسایوں کو، بالکل انڈیفرنٹ ہو کے محلے میں نہ بیٹھو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں کون حقدار ہے یا کس کو ضرورت ہے۔ اس پر تو حدیث طیبہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو اس کے لیے جو وعید ہے وہ تو حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے نا جی، کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا جب کھانا بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو کہ صرف خود نہیں اپنے ہمسائے کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرو، تو وہ تو اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ جاننا چاہیے کون اس کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو دیں گے جو حقدار نہیں ہے، یہ جو فقیروں کی فوج ظفر موج آپ کو اشاروں پہ نظر آ رہی ہے، یہ مالی اعتبار سے واللہ عالم کس حد تک امیر کبیر ہوتے ہیں اور حقدار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تلاش ضرور کریں کہ اس کا حقدار کون ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بچوں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت جو یہ پینڈیمک کی صورتحال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں میں جا کے مدد کر رہے ہیں ان کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو 4 دفعہ راشن لے لیتے ہیں اور ایک جا کے وہی راشن جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں دکانوں کے اوپر۔ تو یہ حقیقی طور پر ان کا حق مار رہے ہیں جو حقیقی طور پر حقدار ہیں، جن کو واقعی میں ضرورت ہے، جن کے گھر میں واقعی جو کھانے کو کچھ نہیں پک رہا، تو جو 4 5 دفعہ راشن لے رہے ہیں تو یہ واقعی میں ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ان کے لیے تو میں حدیث طیبہ سناؤں گا نا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، مانگنے سے منع فرمایا۔ شریعت نے کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ حکم دیا کہ محنت و مشقت سے کام لیا جائے۔ اور پھر دوسری جو چیز یہاں پہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو ظاہری طور پر کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن شام کو فقط وہ پانی پی کر سو جاتے ہیں، نمک اور پانی کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ سادہ سا کھانا کھانے والے لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کا پتہ چلے گا رشتہ داروں سے۔ رشتہ داروں کو جانتے ہیں، جو اسلام نے 3 الگ الگ سے دائرے قائم کیے ہیں نا، کہ سب سے پہلے رشتہ داروں تمہارے حقدار ہیں، پھر تمہارے ہمسائے جو ارد گرد رہتے ہیں وہ حقدار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی اور کو دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حرمین شریفین میں وہاں جو خدام ہیں ان کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ بالکل دیکھیے میں اس چیز کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ ان کی خدمت نہ کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ان سے کہیں زیادہ آپ کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور اس سے کہیں زیادہ شریعت مطہرہ نے پابند کیا ہے کہ آپ اپنے محلہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور دیں، لیکن پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو جتنا قریب ہے وہ اتنے زیادہ حقوق رکھتا ہے۔ بالکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، پوری لسٹ دی ہے جس میں پہلے رشتہ داری ہیں۔ جی اسی طرح جتنے قریب ہیں اتنے زیادہ وہ حقدار ہیں، اور آپ سے ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ بے شک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے مطابق آپ سے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ کہ تم نے اپنے بھائی بہن کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت اور امپورٹنس اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اسلام کا معاشی پورا نظام جتنا بھی ہے وہ اسی زکوٰۃ کے نظام پر ہے، بلکہ دنیا کے اندر اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے لوگ ادا کرنے لگ جائیں اور صرف وہ لیں بچوں جن کو لینا بنتا ہے، جو اس کا مصرف بنتے ہیں،
تو پھر ہم نے مثال دیکھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے لینے والا نہیں ملتا. سبحان اللہ. بیٹا آپ کی کوشچن کا صحیح ایڈریس کر دیا, جواب مل گیا. وہ ایک کوشچن کا بہت سارے کوشچن کا جواب دے دیا ماشاءاللہ. تو آپ میں سے تلاوت یا نعت کون سنائے گا؟ جلدی جلدی. زیمل آپ سنائیں گی یا عثمان آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کم بول رہے ہیں, لگ رہا ہے روزہ آپ نے رکھا ہے. آپ نے زیمل روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں آپ؟ 8 کلاس میں. اور آپ 3 کلاس میں. کون سے اسکول میں؟ اورل گرامر. سوری اورل گرامر. اور آپ؟ لارڈ ہائی اسکول میں. اچھا, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. نئے بچے ہمارے ساتھ مہمان تھے ہمارے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زیمل اور اس کے ساتھ عثمان تھے. اور پیزا صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں. نہ صرف بچوں کی تربیت ہوتی ہے, میری دینی لحاظ سے بڑی تربیت ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا چاہتا ہے اور میں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ. ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری وارڈروب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, میرے کپڑے اس وقت آؤٹ فٹ جو ہے وہ اسپانسرڈ ہے بائی ڈین سٹیون بائی صاحب جیز. اگر آپ ڈین سٹیون سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, دکانیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, آپ آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے جا کر کے سٹور سے ہی شاپنگ کرنی ہے, اپنی پسند کی چیزیں خریدنی ہیں, تو آپ سٹور پہ بھی رابطہ کر کے جا سکتے ہیں. یہ ٹینکی والی روڈ ہے جو کہ ڈی گراؤنڈ سے ستیانہ روڈ کو یہ طرف جاتی ہے روڈ. وہاں پر آپ کو ڈین سٹیون بائی صاحب جیز ملے گا, جہاں سے آپ اپنے کپڑے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے عید کے لیے بھی اور رمضان کے لیے بھی. تو اپنے ڈاکٹر صاحب کا میں تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ مقصود احمد, ڈاکٹر مقصود احمد موجود ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مزمل افتخار ہیں, سینئر رجسٹرار میڈیسن ہے. سر آپ کو بھی ویری وارم ویلکم ان آر شو. تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آج کا جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ بیماری ہے شوگر اور ڈائبٹیز کے حوالے سے. خصوصی طور پہ بات کی جائے تو پاکستان کے اندر اس کی تعداد ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر مقصود صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, شروعات آپ سے کروں گا, واٹ از دا ریزن کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ سٹاپ نہیں ہو رہی. واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ شوگر کی تعداد بڑھنے کی جو ہماری سوسائٹی میں مین وجہ ہے, ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ سیڈنٹری لائف والا گروپ ہماری سوسائٹی میں سیگمنٹ بڑھ رہا ہے. جی جی. ہم لوگ اب اتنے سست اور کاہل ہو گئے ہیں, شہر کی بات نہ کریں, دیہات میں بھی چلے جائیں نا تو ہمارے پاس موٹر سائیکل اور اس کا سواری اتنی زیادہ ہے, ہم نے ساتھ گلی میں بھی جانا ہے تو لوگ کوشش کریں گے موٹر سائیکل نکال کے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر مزمل کہ رمضان میں خاص طور پہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, جو شوگر پیشنٹ ہے, اس کو ایکسرسائز ورزش جو ہے کنٹینیو رکھنی چاہیے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جو ہیوی ایکسرسائز ہے وہ اوائڈ کرنی چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ایک پیشنٹ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے ڈائبٹیز کی اور وہ پچھلے 3 منتھس میں اس کا شوگر لیول ویل کنٹرولڈ ہے تو وہ روٹین کی واک روٹین کی ایکسرسائز کر سکتا ہے, لیکن ہیوی ایکسرسائز اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انیشیل سٹیج جو شوگر کی ہے, جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہے جس کو معلوم نہیں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, اس کے اندر کون سی ایسی سمٹمز, کون سے علامات ہیں جو اس کو اگر محسوس ہونے لگے تو اس کو فوری طور پر اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے؟ اس میں کوئی بیسیکلی کوئی واضح علامت نہیں ہوتی. ایسے کچھ مریضوں میں پیاس زیادہ لگنا, پیشاب کا زیادہ آنا اور وزن میں کمی, سستی, نکاہت, اس طرح کی علامت ہو سکتی ہیں. اور کچھ مریضوں میں علامت آ جاتی ہیں جیسے اگر شوگر اثر کر دے ان کے جسم کے کسی حصے پہ, جیسے اگر گردوں پہ اثر کر دے, ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے یا اس طرح, تو ان میں پھر اس کی علامت آ جائیں. لیکن اگر کسی مریض کو کوئی ایسی علامات آ رہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں, ذکر کیا ہے, اس کو فوراً اس کا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے, شاید یہ وجہ ہے کہ ہم جو زیادہ شوگر پیشنٹ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری ڈائٹ میں ریفائنڈ شوگر زیادہ ہو گئی ہیں جو آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں اور فوری طور پہ پینکریاس پہ افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل لائک ہماری بیکری کی چیزیں, چینی سے بنی ہوئی چیزیں, اور ایون جو پروسیسڈ فوڈ جتنی بھی ہیں وہ ان کی ڈائجیشن زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو را فوڈس. سبزیاں ہو گئیں, پھل ہو گئے, ہم پھل کی بجائے جوس یوز کرتے ہیں, سبزیاں ہیں تو اس کی بجائے ہم وہ مربے اور اس طرح کی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں.
दूसरी तरफ हमारा फिजिकल एक्टिविटी का लेवल टाइम के साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा है। डॉक्टर साहब तो रहा ही नहीं है। हाँ जी, अब तो नहीं, खैर ऐसा भी इशू नहीं है। इवन क्वारंटीन के दिनों में भी, जब आप लॉकडाउन की सूरत हाल में भी हैं, आप अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आपके घर की छत अवेलेबल है, सीन अवेलेबल है, गली अवेलेबल है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही रखनी है ना। आप देखेंगे जहाँ पे रश नहीं है, जिस टाइम पे रश नहीं है, आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन हमारा एज ए होल स्टाइल ये हो गया कि हमने एक फ्लोर ऊपर जाना हो और हमें बिल्डिंग में पता हो कि लिफ्ट लगी हुई है, हम वेट करना शुरू कर देंगे, लिफ्ट आएगी फिर ही जाएंगे, बजाय इसके कि हम सीढ़ियाँ यूज़ करें। किसी दोस्त को मिलना हो तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी पे चले जाएं, हो सकता है वो 2 गलियाँ दूर ही रहता हो। इवन घर में हमें अपना वो टीवी का रिमोट चैनल चेंज करना, तो हम रिमोट से चेंज करेंगे, बजाय इसके हम फिजिकली जाके चीज़ें करें। हाँ, जिस तरह के कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाना मार्केट में, और मार्केट पिछले 2 गलियों के बाहर है, लेकिन हम जाना गाड़ी पे है, बाइक पे जाना है, वरना जाना नहीं है, वेट कर लेना, गाड़ी आएगी तो फिर एग्जैक्टली। ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से एक तरफ से हमारी डाइट्स में नंबर ऑफ कैलोरी ज़्यादा हो गई हैं, रिफाइंड शुगर्स हो गई हैं और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स हो गई हैं। दूसरी तरफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बॉडी में कम हो गई है, एंड दैट आर लीड्स टू डेपोजिशन द फॉर्म ऑफ फैट्स, और इसके साथ साथ बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दफ़ा शुरू होगी, फिर टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उन फैमिलीज में भी अब डायबिटीज़ नज़र आ रही है जिनकी पिछली जनरेशन में डायबिटीज़ नहीं थी, जो इनहेरिटेड नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली। और जहाँ तक ताल्लुक है कि हम इसका शिकार क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, मेरा ख्याल है अब शहर की बात कर लें, गांव की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, बड़ों की बात कर लें, सारे ही इन्हीं फैक्टर्स का शिकार हैं, और इसी वजह से अब हमें डायबिटीज़ रिलेटिवली यंगर एज में नज़र आती है। लाइक जो डायबिटीज़ हम 40 साल की एज में देखते थे, वो अब 26, 27, 28 साल की एज में, इवन ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ हम टीन एज में भी देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इट हैज़ टू डू विद द डाइट यू आर ईटिंग, यानी खाने से ही इसका ताल्लुक है, या स्ट्रेस और टेंशन और स्ट्रेस टेंशन का रोल डेफिनेटली है, लेकिन प्राइमरी रोल आपकी डाइटरी हैबिट्स और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का है। जो एक दफ़ा डायबिटिक हो गया, उस पर स्ट्रेस टेम्परेली इफेक्ट करेगी, टेंशन इफेक्ट करेंगी, लेकिन हम इजी गोइंग है ना, सोच लेते हैं कि यार मुझे जो शुगर हुई है ये मेरी फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से नहीं हुई, जो मुझे टेंशन चल रही है पिछले 2 साल, उसने मुझे शुगर कर दी है। दिस इज द वे वी आर थिंकिंग। हालांकि इन चीज़ों का रोल, यानी जिस तरफ मैं ज़्यादा थोड़ा सा माइल्ड हूँ, जो मुझे पता है कि मैं टेंशन ज़्यादा लेता हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी टेंशन की वजह से, मैं कहूँगा मेरे खाने की वजह से होगी। मैं उस चीज़ को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, हालांकि मुझे पता होता है। यू नो योर सेल्फ, वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्फ। हमें पता है कि हमें किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो खाने की वजह से हुई है या तो टेंशन की वजह से हुई है, तो ये हो सकता है। तो डॉक्टर मुसम्मद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, एक इंडिविजुअल जो कि शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला है, उसके अंदर ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, हालांकि इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो इंसुलिन इस्तेमाल करता है, फिर वो गैर मामूली तौर पर उसकी शुगर हाई रहने लग जाती है। इज देयर एनी वे दैट वी कैन कंट्रोल और स्टॉप दिस डिजीज, यानी कि उसको एटलीस्ट बढ़ने से रोक लें? जी, इसमें यह है कि जिन पेशेंट्स का डायबिटिक कंट्रोल अच्छा रहता है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस उस तरह डेवलप नहीं होती, जिस तरह के अनकंट्रोल, जब वो अनकंट्रोल होगी तभी वो कॉम्प्लिकेशंस का जो रेशो है, जो रिस्क है, वो बढ़ जाता है। अगर पेशेंट प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशन और वॉक और जो डॉक्टर की एडवाइस और मेडिसिन प्रॉपर ले रहा हो, तो लाजमी नहीं है कि उसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों। इवन 10 ईयर्स तक भी वो पेशेंट जो है वो अपनी विजिलेंस पे जो रहते हैं वो ठीक रहते हैं। लेकिन जो नहीं करते फॉलो, और जैसे सर ने भी बताया कि वो डाइटरी मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, डाइट मेडिसिन प्रॉपर ना ली, यस, ये कुछ मरीज तो ये भी नहीं मानते कि हमें शुगर है भी, वो इसको इग्नोर करते हैं, इस तरह फिर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, शुगर जो ये आप कह रहे हैं ना, ये सबसे डेंजर कैटेगरी, जो समझता है कि मुझे शुगर नहीं है, हालांकि डायग्नोज हो भी गई हो बाद में, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं करता या फिर दोबारा उसको चार्ट बना के चेक करने की कोशिश नहीं करता। तो जिसको एक दफा डायग्नोज हो जाए, क्या उसको अपना लाइफस्टाइल, खाने के साथ साथ अपना सोशल लाइफस्टाइल, अपना रहना सहना चेंज कर लेना चाहिए और अपना बाकायदा तौर पर चार्ट बना के शुगर को चेक करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो विजिलेंट रहेंगे, रेगुलर चेकअप करते रहेंगे, उन्हें पता चलेगा कि अब मेरी कंट्रोल पूरा हो रहा है। जैसे आप बात कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ जो मेडिसिन का इफेक्ट कम होता जाता है, फिर इंसुलिन पे जाना पड़ जाता है। तो अगर वो प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे, चेक करते रहेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कंट्रोल कब पूरा हो रहा है, तो अर्ली पिक हो जाएगा, अर्ली ट्रीट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वैसे कौन सी जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि जिस पर शुगर जैसी बीमारी जो है वो सबसे पहले अटैक करती है? एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान
رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. دوسرا سیگمنٹ روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ براجمان ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر مقصود احمد موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مزمل افتخار بھی براجمان ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. گفتگو ہو رہی تھی ڈائبٹیز اور شوگر کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹرز حضرات ہمارے ساتھ براجمان ہیں. میں ان کو بتاؤں کہ ان کو ہم سے زیادہ علم ہے کہ سینیٹائزرز کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب پلیز دس از ویری امپورٹنٹ. آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال اور اپنی حفاظت کرنا اور تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا کس حد تک ضروری ہے. میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں, پھر اس کے بعد اپنے ٹاپک کو جو ہے اس کے اوپر کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر مقصود صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سینیٹائزرز کا استعمال جہاں پر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں, جہاں پر آپ کے پاس صابن اویلیبل نہیں, تو سینیٹائزر کو اپنی گاڑی میں رکھنا یا اپنی پاکٹ میں رکھنا تاکہ آپ کا لوگوں سے جب انٹریکشن ہو یا کہیں پر آپ کسی کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو کس حد تک اس کو ضروری کہا جا سکتا ہے اس پینڈیمک میں؟ اس پینڈیمک میں جو ہم میجرز لے رہے ہیں فار پریونشن, ان میں سینیٹائزر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی اسپیشلی لیکن ایک چیز خیال رکھیں کہ سینیٹائزرز اس کوالٹی کے ہوں جو افیکٹو بھی ہوں. سینیٹائزر میں مین چیز یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی الکوہل بیسڈ, اور اس میں 70% الکوہل کم از کم ہونی چاہیے, اور جیل کی بجائے لیکوڈ فارم والے سینیٹائزر زیادہ افیکٹو ہیں. اینڈ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا کسی ایسی چیز کے ساتھ, کسی ایسے بندے کے ساتھ, اس کے بعد کوشش کریں اگر صابن اور پانی اویلیبل ہے دیٹس دی بیسٹ, اپنے ہاتھ دھو لیں. اگر نہیں اویلیبل تو سینیٹائزر ضرور یوز کریں. اور اگر کہیں آپ کو لگے کہ کسی اور بندے کو بھی یوز کرانا ضروری ہے تو یو کین ایکسٹینڈ دس سروس ٹو دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں جس طرح ڈاکٹر مزمل سے بات کرنا چاہوں گا, جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس کا استعمال زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, پریکاشن میجرز کرنی ہے, احتیاطی تدابیر کرنی, تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ کئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گنگا میں ہاتھ دھونے والے بھی کئی آ گئے ہیں اور گھروں میں سینیٹائزر بن رہے ہیں اور باٹلز کے اوپر وہ جو ریپرز لگا کے وہ 2 نمبر سینیٹائزر جو, اور وہ اس کی شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ سینیٹائزر جو ہے وہ کسی ریناؤنڈ کمپنی کا نہیں ہے. تو اس سینیٹائزر کے حوالے سے بتائیے گا, اٹ کین ڈو اے لاٹ مور ڈیمیج دین گڈ. بالکل, جو مقصد ہے سینیٹائزر یوز کرنے کا اس پینڈیمک میں وہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارا کی کانٹیکٹ ہو گیا ہے تو ہم نے وہ جو انفیکشن جو سپریڈ کر رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں. اگر وہ ہمیں مقصد اچیو نہیں ہوتا تو اس سینیٹائزر کا پھر رول نہیں رہتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیونکہ اس کی کمپوزیشن واضح نہیں ہوتی اور اس میں وہ چیزیں جو کہ اس کی پراپر جتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے اس طرح ہوتی نہیں ہے, اس لیے وہ اسکن کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہی کنٹامینیٹڈ میں آ جائے گا, وہی سینیٹائزر جس نے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے وہ کنٹامینیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اپنے موضوع کی جانب, اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں. شوگر پر, ڈائبٹیز کے اوپر حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر مزمل سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک کویشچن کیا تھا. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں سوال تاکہ ہمارے آڈینس جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو سن لیں کہ شوگر, جب انسان ایک انڈیویجول جو کہ شوگر میں مبتلا ہے تو اس کو ممکنہ طور پر سب سے پہلے کون سا ایسا باڈی آرگن ہے جس کو جا کے اٹیک کو شوگر کرتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پینکریاز ہے, اس کے بعد لیور ہے, ایسا کون سا باڈی آرگن ہے جس کو سب سے پہلے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے؟ جو شوگر لیول اگر کنٹرول میں نہ رہیں اور زیادہ رہیں مقدار میں بلڈ میں, تو سب سے پہلے وہ چھوٹی بلڈ ویسلز کو افیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جنہیں مائکرو ویسلز کہتے ہیں. وہ باڈی میں جہاں بھی ہیں, جیسے آئیز میں ہیں, ریٹینا میں, وہاں پہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. جس سے آئی میں پرابلم اب بہت ارلی پک کر سکتے ہیں اگر آپ آئی ایگزامینیشن کروا لیں. اسی طرح کڈنیز میں جو مائکرو ویسکولر ڈیمیج ہوتا ہے اس سے, اور اس طرح نروس سسٹم میں جو نروز ہیں جیسے کہ ان کو جو چھوٹی ویسل سپلائی کر رہی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. انیشلی مائکرو ویسل پھر بڑی ویسلز میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے کہ فالج کا خون گاڑھا ہو جانا, جم جانا, اور ہارٹ اٹیک یا خون کی شرینیں بند ہو جانا. اسی طرح جو ٹانگوں کی بڑی ویسلز ہیں ان میں بلاکیج آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ علامات ہیں, یہ سمٹمز ہیں سب. اچھا ڈاکٹر مقصود صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. اگر ہم نے دیکھا کئی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں, آپ بطور ڈاکٹر کیسے وہ پیشنٹس ہیں جن کو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ پیشنٹ جو ہے ایٹ لیسٹ روزہ نہ رکھیں؟ شوگر کے پیشنٹس کی ہم بات کریں 2 قسم کے پیشنٹس ہیں. ایک ان کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے, جن کو ارلی ایج میں ہو جاتی ہے, ان کی فیملی میں کسی کو نہیں ہوتی, وہ تھن لین ہوتے ہیں. اگر ان کی شوگر پچھلے 3 مہینوں میں بہت اچھا کنٹرول کا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے تو انہیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ اگر پہلے کنٹرول تھی لیکن ابھی کنٹرول یکدم گڑبڑ ہو گیا پچھلے 2 ہفتوں میں,
ان کو ہم کہتے ہیں روزانہ رکھیں. کوئی اور پرابلم آ گئی ہے, انفیکشن ہو گئی ہے, نمونیا ہو گیا ہے, بخار ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی پیچیدگی جس سے پتہ چلے کہ مریض کی ذہنی حالت پہ اثر پڑ رہا ہے, اسے ہم کہتے ہیں روزانہ رکھیں. یہ ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے. ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جنرلی روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ ان کی شوگر پچھلے 2 ہفتوں میں بہت اچھی کنٹرول ہو, ان کا ڈاکٹر کے ساتھ لیزون ہو, اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کو آئیں. کیونکہ جن کی بہت اچھی کنٹرول ہے, ہم نے 14-15 گھنٹے میں خالی پیٹ رہنا ہے, اس میں شوگر کے ڈاؤن ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور شوگر ڈاؤن ہونے سے پیچیدگی جو ہے وہ اتنی سویئر اور اتنی ایکیوٹ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے. دوسری طرف جو لوگ جن کو دل کی بیماری ہے, بے شک شوگر ہے لیکن دل کی بیماری ان کی کنٹرول نہیں ہے, ان کی کڈنیز کی پرابلم ہو گئی ہے اور وہ اتنی شدید ہے کہ انہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے. یا وہ لوگ جن میں جگر کی پرابلم موجود ہے اور اس کی شدت ذرا زیادہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ روزانہ رکھیں, پہلے اپنی بیماری پہ کنسنٹریٹ کریں, ایک دو بیماری کنٹرول ہو جائے تو پھر ہم روزے کی طرف واپس لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ لوگوں کی تھوڑی سی ان کو ذرا ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کئی ایموشنل فیکٹر بھی لوگ لے کر آتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بعد میں وہ افطاری کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو ہاسپٹل جب لے کے بھاگ رہے ہیں ان کو. تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہدایت دے دیں کہ یار اس میں ایموشنل فیکٹر کو ایڈ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی صحت کی حفاظت بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنی ہے. ایکچولی شوگر بائی اٹ سیلف پیشنٹ کے لیے ایک ایسا امتحان ہے جس سے وہ کافی دیر سے گزر رہا ہوتا ہے, اور مے بی اس کے لیے اس کو کنٹینیوس احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کہتا ہے کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. صحت کی توجہ دیں گے, صحت مند رہیں گے تو آپ اگلے کام کر سکیں گے. عبادات بھی صحت کی حالت میں آپ پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو نہ عبادت میں مزہ آئے گا, نہ عبادت کی وہ کوالٹی رہے گی, اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک روزہ رکھنے کے چکروں میں 10 روزے آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر مزمل سے بات کروں. ڈاکٹر صاحب کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد طبیعت تھوڑی بگڑ جاتی ہے, جو خاص طور پر شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اور جن کو نارمل شوگر ہے, وہ اپنی شوگر کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. تو کون سی ایسی آئٹمز ہیں جو کہ آپ سحری میں دسترخوان پر استعمال کریں اور افطار میں استعمال کریں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ بیلنس رہے گی, سو یو ول بی ایبل ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ, اور آپ اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں. ایک تو جو میٹھی چیزیں ہیں سحری اور افطاری میں وہ اوائڈ کرنی چاہیے شوگر کے مریضوں کو, بالکل جیسے کہ اس کے علاوہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, فرائیڈ چیزیں ہیں یا آئلی چیزیں زیادہ ہیں, وہ بھی اوائڈ کرنی چاہیے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ان کا باقی جو پیچیدگیاں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. اور فریش جو فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اور دودھ دہی نیچرل چیزیں, یہ زیادہ انہیں لینی چاہیے. اچھا, لوگ اور جب افطاری میں اسپیشلی میں بات آپ کی جی کر رہا تھا کہ افطاری میں کوشش کریں کہ بنج ایٹنگ نہ کریں. اچھا, آپ اس کو گریجولی بلڈ اپ ہونے دیں, کیونکہ ڈائبٹیز ہے, آپ کا جو انہیریٹڈ انسولین لیول باڈی میں شاید اتنا نہ ہو کہ اس کو کوپ کرے, تو وہ آپ آہستہ آہستہ باڈی کو کروائیں گے. اگر ڈائٹ انٹروڈیوس تو وہ اس کو مینیج کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ فوراً سے زیادہ لے لیں گے تو وہ باڈی میں گلوکوز لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے, اور اس میں غنودگی ہو سکتی ہے, پیٹ میں درد, وامٹنگ, کمپلیکیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے متوازن سادہ غذا اور جو اسپیشلی جو آئلی جیسے پکوڑے سموسے بن جاتے ہیں افطاری میں, تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اوائڈ کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ٹائم ہے رمضان کا کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر طریقے سے ایک پیٹرن تبدیل کر کے ایک اچھے پیٹرن پہ لے کے آ سکتے ہیں. 11 مہینے آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے وہ یہ 12 مہینے میں آ کے جو رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر مقصود صاحب ہم نے خصوصی طور پر اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ اور مزید خراب کر دینا اپنی ڈائٹ کو. عام لوگ کہتے ہیں اور سنا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزوں میں مسلمان کا رزق بڑھا دیتا ہے. ہم اس کو اس اینگل سے شاید لیتے ہیں کہ ہم کھانا زیادہ کر دیتے ہیں, حالانکہ اٹ شوڈ بی آف گڈ کوالٹی. اور اگر ہم اپنے کھانے کی ہیبٹس اس مہینے میں ٹھیک کر لیں تو ہمیں شاید اگلے کئی مہینے انہی ٹھیک ہیبٹ کے ساتھ اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی بھی آسان ہو جائے, اور ہمیں اپنی بیماریوں کو جو آلریڈی چل رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جائے. اور سب سے بڑی بات, ہم ان چینج ان ہیبٹس کے تھرو ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں جن کو نہیں ہے. اچھا, کہ ہماری ہیبٹس ہی ہیں جو ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر ہم اپنی ہیبٹس کو پہلے سے کنٹرول رکھیں, پہلے سے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, تو جن فیملیز میں ڈائبٹیز ہے بھی ان کے بچے اگر ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں تو ان کی ڈائبٹیز
زیادہ امکان ہے کہ ان کو نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو کئی سال کا ڈیلے آ جائے گا اس میں. سپوز ان کے پیرنٹس کو اگر 20-30 کی ایج میں ہوئی ہے, اف دے کوپ ود دی ڈائٹری ہیبٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھتے ہیں تو مے بی بائی ایج آف 50-55 وہ ہیلدی رہیں, اور اس کے بعد شاید ان کو کچھ شوگر لیول. اچھا, یہاں میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ واقعی میں سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ آپ اگر کسی عادت کو لائف لانگ ہیبٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنی مستقل عادت بنانا چاہتے ہیں, تو رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے. اگر آپ سائیکالوجی کہتی ہے کہ 30 دن کسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر, یومیہ بنیادوں پر, تو وہ آپ کی لائف لانگ ہیبٹ بن سکتی ہے. یہ بہترین وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی آپ کے پاس 24 دن باقی ہیں, ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں, اپنے دسترخوان کے اوپر ہیلدی آئٹمز رکھیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں سے ہیلدی آئٹم سے ایک اور بات نکلتی ہے, لوگ کہتے ہیں فریش جوسز جو ہیں وہ ہیلدی ہیں, تو شوگر پیشنٹس جو ہے وہ جوسز پی رہے ہوتے ہیں, تو جوس کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایپل کا ہے, سیب ہے اس میں, تو وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے جس میں فائبر ہی نہیں؟ آپ جوس بنانے کا جو پروسیس ہے نا, اس پہ ذرا غور کریں. آپ نے ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے ایک ایپل کھانا ہو, یا ایک ٹائم میں ایک اورنج لینا ہو. جب آپ جوس کا گلاس نکالیں گے اس میں 4-5-6 ایپل, 4-5-6, اور اس سے جو فرکٹوز ہے وہ کنسنٹریٹ ہو جائے گا. ایک تو گلوکوز لیول باڈی میں ریپڈلی بلڈ اپ ہوگا اور شوگر اپ ہوگی. دوسرا جو فائبر اور انسالوبل فائبر جو ابزارب نہیں ہوتا, آپ کی جی آئی ٹی کو ٹھیک رکھتا ہے, آپ کی انتریوں کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے, ان کی موٹیلیٹی ٹھیک رکھتا ہے, کانسٹیپیشن سے ٹھیک رکھتا ہے, ایون لانگ ٹرم بیسس پہ کینسر سے بچاتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے ضائع کر کے پھینک دیں. اس لیے پریکٹیکلی جوس سمجھ لیں کہ بے شک فریش ہے, بے شک ڈبے والا ہے, ان کو آپ ہیلدی یا ایسی ڈائٹ میں نہیں شامل کر سکتے جس کو ریکمینڈ کیا جا سکے. میرے خیال میں ہمیں میٹھا بالکل اوائڈ کر دینا چاہیے, شوگر پیشنٹ کو میٹھا اوائڈ کر دینا چاہیے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اگر آپ ایک مہینے اس کو پریکٹس کر لیں گے تو میٹھا آپ کو برا لگنے لگے گا. اسپیشلی جو ہے نا گڑ, شکر, چینی والی چیزیں. فروٹ ایک میٹھا ہے, فروٹ کو منع نہیں ہے, لیکن جس بھی چیز میں گڑ, شکر, چینی ڈلتی ہے اس کو غائب کر دیں. ٹھیک. اور اپنی جو ہے ملک اور یوگرٹ وغیرہ کی انٹیک اس میں سے بلائی نکال دیں. فیٹ کو کٹ ڈاؤن کر لیں, سمپل شوگرز کو کٹ ڈاؤن کر لیں, تو ہمارے پینکریاز پہ جو لوڈ پڑنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اسٹمک پہ جو لوڈ پڑنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو جو ڈروزینس اور ہیڈیک والے معاملات آتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے ڈیلی روٹینز کو آسانی سے پرفارم کرنا آسان ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ڈاکٹر مظہر صاحب آپ کب ریکمینڈ کریں گے کہ وہ واک کریں, اور کون کون سی ایکسرسائز اس کے واک کے علاوہ کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر اپنے 24 گھنٹے کے شیڈیول میں بہترین وقت کون سا ہے جس میں واک کر سکتے ہیں؟ جو ڈائبٹیز کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں, چاہے وہ ارلی فیز میں ہیں, چاہے ان کو واک ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس میں جو واک ہے وہ سب سے پریفرڈ ہے, اور جو کمپلیکیشن میں نہیں ہیں, جن کو کوئی ماربیڈی ساتھ نہیں ہے, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, وہ برسک واک ریکمینڈڈ ہے. وہ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ 3 days a week ایٹ لیسٹ, اور ایک دن میں آپ 30 منٹس تک 30 منٹ کرنا چاہیے. آدھا گھنٹہ. اور لیکن یہ کہ اس سے جتنا زیادہ ہو جائے اچھا ہے. سٹارٹ میں لازمی نہیں کہ آپ پہلے دن ہی 30 days کی برسک واک شروع کر دیں, آپ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی بلڈ اپ کرتے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو کوئی اسٹنس ہیوی ایکسرسائز کی اس میں ضرورت نہیں. اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں جو بھی پیسیو ایکسرسائز ہے, یا کوئی ایون اگر رمضان کے علاوہ کوئی فزیکل بلڈ کے لیے بھی کر سکتے ہیں, ینگ جو ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں بیسٹ اوقات کون سے, مطلب شام میں کر لیں کہ سحری کے بعد کر لیں؟ لیکن جو ییلڈ ہے وہ پریفریبلی تو مارننگ کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا اس کا کوئی روٹین اس طرح کی ٹف ہے, تو وہ اگر شام کو بھی ٹائم نکلتا ہے تو شام کو بھی کر لے. پریفرڈ جو ہے وہ میرے خیال میں شوگر پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ آپ فجر کے بعد, نماز کے بعد جو ہے وہ آپ ایٹ لیسٹ واک کریں. لیکن کئی لوگ جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں, مطلب نہ وہ واک کرتے ہیں, نہ ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, تو پھر حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو انسولین کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو انسولین جو ہے ڈاکٹر صاحب کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے شوگر پیشنٹ کے لیے؟ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو ینگ ایج والے ڈائبیٹکس ہیں, ان کے لیے تو انسولین از لائف, دس از نو ادر آپشن ایکسیپٹ فار انسولین. لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں, جن کی شوگر پرانی ہو گئی ہے, جنہوں نے اس کا اچھا کنٹرول نہیں رکھا, اب گولیاں کام نہیں کر رہی, یا گولیاں کھانے کے باوجود شوگر لیول ہائی رہتے ہیں, ان کے لیے انسولین ضروری ہے. لیکن خیال رکھیں کہ انسولین لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے شوگر کا اچھا کنٹرول کرنا ہے. انسولین بھی لگائیں گے, شاید کچھ ٹیبلٹس بھی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں گے, ساتھ واک بھی کریں گے, ساتھ ڈائٹری ہیبٹس پہ بھی توجہ دیں گے,
then you would be able to control your diabetes اور simultaneously weight gain نہیں ہوگا. ادروائز اگر آپ صرف انسولین لگا کے سب کچھ کھانا شروع کر دیں تو اگلے 6 مہینے سے 1 سال میں آپ کا 10 کلو وزن بڑھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک پیغام دے دیں شوگر پیشنٹس کے لیے بفور آئی کلوز دا سیگمنٹ. شوگر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس کی احتیاط ڈے 1 سے کریں اور اتنی اچھی کنٹرول رکھیں کہ جو آپ آج کنٹرول کر رہے ہیں اس کو آپ کا فائدہ اگلے 10 سال تک رہنا ہے. ٹھیک ہے. شروع والے سالوں میں شوگر کا بہت اچھا کنٹرول آپ کو آئندہ آنے والی کمپلیکیشن سے بچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ شوگر اگر آپ کی کنٹرولڈ ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو بالکل رمضان کے روزے رکھیں, گھبرائیں نہیں, اور جو بھی آپ کا جو بھی فزیشین ہے اس کی انسٹرکشن پہ اچھی طرح فالو کریں, میڈیسن پراپر لیں, کوئی بد پرہیزی وغیرہ نہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس میں ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج ہم کسی پروفیشنل نعت خواں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. ان کے نام سے بھی آپ کو جو ہے فیملیئر کرواؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے ہمارا ایک نعتوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے, ایک باقاعدہ طور پر حسن نعت کا مقابلہ ہوتا ہے, لیکن آج ہم جو ہے وہ ایک پروفیشنل نعت خواں کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے اور آج خوبصورت کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کریں گے. ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ادیب رضا صاحی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ادیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی, دعائیں شریف صاحب. کیسا چل رہا رمضان؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ, رب العزت کا کرم ہے, چونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں برکتیں اور رحمتیں ہیں. بالکل. ادیب رضا صاحی جو ہیں معروف نعت خواں ہیں جو کہ نہ صرف فیصل آباد بلکہ بہت سارے شہروں اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے نعت سنتے ہیں. پہلے سب سے ادیب بھائی آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک پنجابی اور اردو کا مکس کلام ہے. سارے نبیاں دا نبی تو امام سنیا, ماشاءاللہ لکھاں تیرے تے درود تے سلام. بسم اللہ. ماشاءاللہ ادیب رضا صاحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی ساتھ ٹیم بھی موجود ہے. اچھا ادیب صاحب, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے آپ کا پہلے تعارف کروانا ہے. آپ کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے اگلے بریک میں جا کے ہمیں شاید جوائن کرے گی, لیکن انتہائی خوبصورت طریقے سے اور ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے ان کی ٹیم نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے سما باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام جو ہے وہ پیش کیے. اس میں اردو بھی تھی, اس میں تھوڑی سی پنجابی بھی تھی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کمبینیشن بنا کر جو ہے انہوں نے پیش کیا, جو کہ نہ صرف جو ہے سننے میں اچھا لگ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اندر سے فیلنگز آ رہی تھی وہ یہ تھی جس طرح سے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر موجود ہیں اور ان کی تعریف جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کر رہے ہیں. انتہائی خوبصورت کلمات. ادیب صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے نعت کا شوق جو ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ کیا یہ آپ کے آباء و اجداد کی جانب سے ہے یا آپ کے اندر یہ آٹومیٹکلی ایک ٹیلنٹ تھا؟ حضور کچھ اس طرح بات ہے کہ چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے گاؤں کے اندر قرآن مجید کی استاد تھے, لوگوں کو درس دیتے تھے قرآن مجید کا. تو نعت سننا حضور کی یہ تو بچپن سے ہی تھا, لیکن نعت پڑھنا اور اس طرح نثر کی صورت میں اس کا آغاز میں نے تقریباً 2013 میں کیا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سفر جاری و ساری جب تک زندگی ہے انشاءاللہ حضور کا. اچھا ایک ماشاءاللہ ہوتا ہے نعت کا طریقہ, انسان نعت پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خدمت, لیکن ساتھ نعت کے جو ایک کورس ایڈ ہوتا ہے جی حضور, اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں کوسچنز کروں گا ادیب صاحب سے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے رمضان مہربان کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید. ادیب رضا صاحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کی جاتی ہے اور بلا شبہ نعت پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی اپنی آپ میں ایک بہت بڑا ثواب بھی ہے اور ادیب صاحب اس سے ایگری بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ادیب صاحب کی طرف جاؤں, کچھ سوال و جواب کروں, اس کے بعد ان سے نعت بھی سنوں, لیکن ان کی
ٹیم کی طرف بھی رخ کرتے ہیں, ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں آپ کو, جنہوں نے پچھلی نعت میں ان ایکسپیکٹڈلی مجھے جوائن کیا, کیونکہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ ان کی ٹیم بھی ہے, ان کے ساتھ ہی اسی طریقے سے پڑھے گی, تو ان کا بھی انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ. اپنا نام بتا دیجیے گا. محمد وقاص انجم قادری. محمد وقاص. جی نیاز احمد رضا قادری. نیاز صاحب, اچھا آپ ادیب صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جی الحمد. اور اسی طرح کورس پہ ساتھ دیتے ہیں ان کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آواز کو ثواب کے زمرے میں جو ہے وہ قبول کرے. اور میں رخ کرتا ہوں ادیب رضا ہاشائی صاحب کا. ادیب صاحب, میں کوشچن آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جو ایک نعت پڑھنا ہوتا ہے وداؤٹ کسی سپورٹ کے, یعنی کسی اور کی آواز آپ کی آواز کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں ہے اور آپ خود نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ نے ابھی پڑھا, جس میں کورس ساتھ ہوتا ہے, جس میں آپ کے ساتھیوں کی آواز بھی ساتھ میں ایڈ ہوتی ہے اور آپ اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے دوران بھی کورس چل رہا ہوتا ہے. یہ اس کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے, یہ بتائیے گا. اصل میں چونکہ یہ حضور کی نعت جو ہے بہت بڑا ایک فن ہے اور ہر انسان اپنی زندگی میں اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, ہر بندے نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ کاوش کی ہے. تو یہ جو ہمارے اس طرح کا محافلوں میں سلسلہ چلتا ہے, اس کو نقابت کہتے ہیں. نقابت کہتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک نقیب ہوتا ہے, یا کمپیئر, جس طرح آپ اس پروگرام میں کمپیئرنگ کر رہے ہیں, یہ ایک کمپیئر ہوتا ہے جو اس محفل کو لے کے چلتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے پروگراموں میں آج کل یہ جدیدیت آئی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. پیچھے کسی بھی نعت کا جو ہے کچھ حصہ اس کا کورس ہم بناتے ہیں, آگے نثر کی صورت میں جو ہے وہ میں نقابت جو ہے یہ شروع کب سے ہوئی تھی؟ یہ ابھی کنٹمپریری دور میں شروع ہوئی؟ اصل میں پاکستان میں جو نقابت کی تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے. اس کے بارے میں صحیح تو کسی کتاب میں نہیں ملتا. البتہ یہ ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں بزرگان کے جنہوں نے اس شعبے کو اپنایا. اور اگلی نعت جو آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں وہ بھی نقابت کے پیٹرن پہ ہوگی یا کوئی اور پیٹرن؟ ایسا ہی ہے. وہ نیاز بھائی اور وقاص قادری صاحب جو ہیں کلام پیش کر رہے ہیں, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. ہماری خصوصی نشریات رمضان مہربان. میں نے کوشش کی کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کوئی نعت کلام کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں ان کی حمد و ثنا کرنے کی. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے اگلے معروف نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بابر علی سجن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے اللہ کا. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. میں ویسی تو نہیں نعت پڑھ سکا جیسی آپ لوگ پڑھتے ہیں پروفیشنل طریقے سے, لیکن پھر بھی میں نے اینی وے کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوشش بھرپور کی ہے اور بڑی اچھی کی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بابر علی سجن صاحب معروف نعت خواں ہیں, ان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بابر صاحب, نعت کے بارے میں سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ سے. نعتیہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ ان کی تعریف کرنے کی کوشش کرنا, ان کی نعت پڑھنا, کیا کہیں گے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں جو بندہ مختلف طریقوں سے کماتا ہے نا, اور جب بندہ سرکار کی نعت کی طرف بڑھتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اصل تو یہی ہے. بے شک. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, سب کچھ یہیں رہ جانا ہے, لیکن وہ بندہ عمل کرے جس سے بندے کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادتیں بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ میں جو میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجو اور صلات اور سرکار کی تعریف, یہی سب سے بڑا عمل ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے, تو اس عمل کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج شروعات کس سے کریں گے آپ؟ جی, میں ایک معروف کلام ہے جی, تو اسی سے میں تو کجا من کجا, ماشاءاللہ, اس سے میں آغاز کروں گا. بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. بابر علی سجن صاحب اور ان کی ٹیم بہت خوبصورت طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش خدمت نعتیہ کلام پیش کیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے. بابر صاحب, کب سے آپ نے شروع کیا نعت پڑھنے کا شوق, کب سے ہوا, کون سی عمر سے؟ میں 4 میں تھا تو تب سے یہ شوق شروع ہوا, اور یہ گھر سے شروع ہوا. اچھا. مجھے میری والدہ سے یہ شوق, میری والدہ گھر میں نعت پڑھا کرتی تھی تو ان سے مجھے شوق ہوا. تو پھر وہ اسکول میں پروگرام ہوتے تھے, اس میں میں نے, میرے ٹیچر تھے اللہ
انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نظر صاحب، تو میں نے ان سے بات کی کہ میں نے بھی نعت پڑھنی ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے اچھے پڑھنے والے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی پہلے نعت سنائیں آپ. میں نے نعت سنائی، لیکن وہ اس لیول کی نعت تھی جیسے دوسرے لڑکے پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے مہربانی فرمائی، ان لڑکوں کے ساتھ ساتھ پھر مجھے بھی رکھنا شروع کر دیا. مجھے بھی ایک جمعرات موقع مل جانا، یہ شوق پھر بڑھتا گیا، یہ بچپن سے شوق ہے. تو اس میں ایک اطمینان بھی ملتا ہے، ایک سکون قلب ملتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اور ان کے قریب انسان کو خود کو محسوس ہوتا ہے. جیسا میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قدموں میں ہیں اور روزہ سامنے ہے، اور ایسے وہ ایک منظر کشی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں صرف اپنی آواز کو بہتر کرتے ہوئے، اور ان کی پوری توجہ جو ہوتی ہے، پوری انٹینشن جو ہوتی ہے وہ اپنی آواز کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ایک وہ شخص بھی پڑھتا ہے نعت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کا منہ سے کلام تو ویسے نکل رہے ہوتے ہیں، آواز بھی پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن ایموشنز جو ہیں، جو ایک اس کے اوپر وہ روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے ایک بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ میں نے آپ میں نوٹ کی، جس طرح سے آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے اندر ایک وہ روحانی کیفیت نظر آ رہی تھی، تو اس سے آواز بھی جو ہے وہ مزید خوبصورت ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل، جب تک بندے کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوگی، وہ محفل پہ بھی کیفیت طاری نہیں ہوگی. سب سے پہلے بندے کو خود اپنے اوپر نعت وارد کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر عوام میں جائے گی تو عوام پہ اثر ہوگا. جب تک بندہ خود سرور سے نہ پڑھے، پڑھ بندہ سرکار کی نعت رہا ہو اور دھیان کہیں اور ہو، تو پھر بندے کی کیفیت نہیں بنتی. اگر جیسے بندہ پڑھ رہا ہے کہ تو کجا یا رسول اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، میں کمینہ ہوں، میں کہاں آپ کی ذات کہاں، تو پھر جب بندہ یہ تصور رکھتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، تو پھر وہ پڑھنے کا اور ہی لطف ہوتا ہے. اچھا، میں یہ سننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ڈف کے بغیر بھی کچھ آپ کے کلمات ہم سن لیں. جی جی بالکل، ڈف کے بغیر بھی. ٹھیک ہے، کیا سنائیں گے؟ میں نعت ہے، بہت مشہور زمانہ نعت ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بسم اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بابر علی سجن صاحب، اگر اس نعتیہ کلام کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کو اس کے ورڈ بائی ورڈ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت گہری بات ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، میری زندگی میں جتنی بھی چہل پہل ہے، میری زندگی میں جتنی بھی بہاریں ہیں، جتنی بھی رنگ نظر آ رہے ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. بہت خوبصورت بات ہے. بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے وقت دیا ڈف کے ساتھ، ڈف کے بغیر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری مغفرت اور ہماری نجات، اور ہم جتنی بھی عبادات نعت کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان، رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں. اسلام کے حوالے سے کوئی ایک دین کا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا جاتا ہے جس پر گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کی اور میری خصوصی طور پر جو تربیت ہوتی ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. ہمارے علماء کرام سے ہم مستفید ہوتے ہیں، ان کے نالج سے مستفید ہوتے ہیں. آج بھی علماء کرام نے ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ونس اگین سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کے ساتھ پیر سید زوار حسین شاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روزے کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی، اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ تک وہ تمام تر نالج پہنچائیں گے جس طریقے سے ہمارے اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہیں اس حوالے سے. تو علامہ غلام مرتضیٰ صاحب سے شروعات کروں گا. مرتضیٰ صاحب، روزے کی فضیلت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے، جس طرح ارکان اسلام میں سے باقی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
کلمہ ہے ایمان کا قبول کرنا، اسی طرح ایک رکن ہے روزہ. اور روزے کی افادیت میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ باقی جو عبادات ہیں، نماز ہے یا زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرنے سے انسان کو ثواب دیا جاتا ہے، اجر کی بشارت دی گئی ہے. اور روزے کے بدلے میں اس کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اجر نہیں، یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. اور قیامت کے روز دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. جی میں اور آپ بات کریں نا جی تو وہ بدبخت نہیں ہے. بدبخت ہے وہ شخص جس کو رسول پاک نے کہہ دیا ہے. اب اس کی بدبختی میں شک کرنا بھی بدبختی ہے. بے شک. اور اگر ایک شخص جو ہے روزے کے پورے تقاضے اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اس کو 2 خوشیاں دی جاتی ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت میں اور ایک عند لقاء ربہ، اللہ کی ملاقات کے وقت میں. اب دیکھیے شہید ہے، شہید جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے. جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ کی جو ہے وہ عظیم نعمت ہے. اور ہر بندہ جنت میں جانے کے بعد خوش و خرم پھر رہا ہوگا، مگر شہید جو ہے وہ ایک جگہ پر تھوڑا سا مایوس کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے کیا میری جنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ تو یہاں خاموش اور مایوس ہے؟ وہ کہے گا مولا نہ کوئی کمی ہے نہ کوتاہی ہے، تیری نعمتیں وافر ہیں، بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں، اور ایسی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ تھا، کسی کان نے سنا نہ تھا. مگر میری پریشانی اس وجہ سے ہے کہ جو وقت شہادت تو نے اپنے دیدار کی لذت مجھے عطا کی تھی وہ لذت نصیب نہیں ہو رہی یہاں پہ. سبحان اللہ. اگر وہ موقع پھر آ جائے، میں پھر دنیا میں چلا جاؤں، پھر مجھے وقت شہادت ملے، پھر میں تیرا دیدار کروں اور پھر وہ لذت نصیب ہو جائے جو جنت میں بھی نہیں ہے. تو شیراز صاحب کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشی دیتا ہے روزہ دار کے لیے، کیونکہ اس نے وقت افطار آ گیا. اللہ کے حکم پر اس نے روکا تھا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تو افطار کر سکتا ہے، تو اللہ کے حکم کے مل جانے پر وہ خوش ہو گیا. اور جب بھی اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، خوشی مناؤ اللہ کے فضل پر. تو افطار میں بھی اللہ کا حکم آ گیا کہ اب میری جو نعمتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو وہ خوش ہو گیا. لیکن اصل خوشی اس کے لیے کون سی ہوگی؟ جب وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا روزہ دار، اور پروردگار عالم اپنی خاص جناب سے اپنے دیدار کی لذت عطا کریں گے. تو اس سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ روزہ دار کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. کوئی اور نہیں ہو سکتی، بے شک کوئی اور نہیں ہو سکتی. بہت خوبصورت طریقے سے اس کو الیبریٹ کیا ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. نقوی صاحب کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. نقوی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو خطبہ بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو جمعہ تھا، جی جی، یعنی شعبان کا آخری جمعہ، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ٹھیک. وہ خطبہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 حدیث کی کتاب ہے. وسائل الشیعہ حدیث نمبر 20 باب نمبر 18 اس میں لکھا ہوا ہے. تفسیر نمونہ اس میں صفحہ نمبر 444 پہ لکھا ہوا ہے. یہ خطبہ ایسا ہے جو واقعاً اس قابل ہے کہ اس خطبے کو اس کی عربی اور ترجمہ نشر کیا جائے. ٹھیک. تو یہ خطبہ فرمایا فقال ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کا مہینہ بالبرکت والرحمہ، جو برکت اور رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ لفظ ہیں جو پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے صادر ہوئے ہیں. شہر اللہ
शहरुन इंद अल्लाह अफजल शुहूर, ये महीना तमाम महीनों से अफजल है। व अय्यामहु अफजलुन, और इसके जो दिन हैं ये बाकी दिनों से अफजल हैं, अफजलुल अय्याम। व लयाली, ये अफजलुल लयाली, इसकी रातें बाकी तमाम रातों से अफजल हैं। व साअतहु अफजलुस साआत, इसकी साआत घड़ियां अफजल तरीन घड़ियां हैं। हुवा शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफतिल्लाह, ये वो महीना है जिसमें तुम अल्लाह की मेहमानी में बुलाए गए हो, अल्लाह आपका मेजबान है। वजअलतुम फीहे मिन अहली करामतिल्लाह, और तुम अल्लाह की करामत के अहल हो। अनफासुकुम फीहे तस्बीह, तुम्हारा सांस लेना इसमें तस्बीह है। सुभान अल्लाह। व नौमुकुम फीहे इबादा, तुम्हारी नींद इसमें इबादत है। व अमलुकुम फीहे मकबूल, तुम्हारा अमल इसमें मकबूल है। व दुआउकुम फीहे मुस्तजाब, और तुम्हारी दुआ इसमें मुस्तजाब है। फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ह, सादिक नीयत के साथ अल्लाह को, अपने रब को पुकारो और उससे सवाल करो। व क़ुलूबिन ताहिरा, पाको पाकीज़ा दिलों के साथ पुकारो। अन युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही व तिलावत किताबिही, कौन सा सवाल करो? कि वो अल्लाह तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कलाम पाक की तौफीक दे। फ़इन्न शक़िय्य मन हर्रम गुफ़रान अल्लाह, बदबख्त तरीन है वो बंदा जो अल्लाह की बख्शिश जिस पर हराम करार दे दी गई, जो महरूम हो गया। फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम, इस अजीम महीने में। फ़ज़्कुरू बिजूइकुम व अत्शिकुम फ़ी जूइम मिन फ़ीहि जूइल क़ियामति व अत्शि, अपनी भूखो प्यास के जरिए क़यामत की भूखो प्यास को याद रखो। व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम, अपने फ़कीरों पर सदका दो। व मसाकीनकुम, और अपने मसाकीनों को सदका दो। व वक़्क़रू कुबारकुम, अपने बड़ों का एहतराम करो। व राहिमू सिगारकुम, अपने छोटों पर रहम करो। व सिलू अरहामकुम, और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो। व यहफ़ज़ू अलसिनतकुम, और अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करो। व अज़्ज़ू मिम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अबसारकुम, जिस तरफ नज़र करना, आंखों का देखना दुरुस्त नहीं है, वहां से आंखें मोड़ लो, वहां ना देखो। व अम्मन ला यहिल्लु इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम, जहां जोन सी चीज तुम्हारे लिए सुनना हलाल नहीं है उसको न सुनो। व यहफ़ज़ू अला ईताइ मिन नासे यतहन्ननु अला ईतामिकुम, तुम दूसरे जो यतीम हैं उनकी परवरिश करो, यतीमों का ख्याल रखो, ताकि कल तुम्हारे यतीमों का ख्याल रखा जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये खुतबा जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको एलैबोरेट किया है। और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें ये तमाम बातें जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में की, उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अल्लामा साहब, हमने अक्सर नोट किया कि लोग सिर्फ भूख के काट लेने को और भूख के बर्दाश्त कर लेने को ये समझते हैं कि जी हमें सवाब हो रहा है। यानी भूख काट ली है, अब उस भूख काटने के दौरान वो लोगों से लड़ भी रहे होते हैं, वो मार्केट के अंदर अगर कारोबार कर रहे हैं तो वो गैर ज़रूरी मुनाफा भी कमा रहे हैं, उसके ऊपर गैर मामूली मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों को तंग भी कर रहे हैं, वो गीबत भी कर रहे होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं रोज़ा रख के गीबत कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? अच्छा, इतना अच्छा सवाल मैं वैसे इतने दिनों से इंतज़ार में था कि आपको इस तरह का सवाल मुझसे करेंगे कि हम मुआशरती जो हमारा माहौल बन चुका है रोज़े के अंदर, हम उसको भी रोज़ा ही समझ रहे होते हैं। दीन हमारा उस हवाले से हमें क्या इरशाद फरमाता है। शिराज साहब, ये जो रोज़ा आप फरमा रहे हैं ना कि रोज़ा रख लिया और फिर उसके बाद वो मामूलात ज़िंदगी जो हमारी आदत बन चुकी है, आदत सानिया जिसको कहते हैं, जो हमारी हैबिट में डेवलप हो चुकी है, उसको भी हम साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। गीबत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कारोबार के अंदर झूठी कस्में भी खा रहे हैं, रिश्वत सूद भी हाथ लग गया तो खा रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हम रोज़े से हैं। देखिए, हमारा दीन कहता है ये रोज़ा आम अवामुन्नास का रोज़ा है। हमारे उलमा ने
روزے کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے. ایسا روزہ عوام کا روزہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ ایسے روزہ دار بھی ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا, صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, جسٹ ان کا روزہ یہی ہے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں, لیکن حقیقت میں روزے کی جتنے آداب تھے یا تقاضے تھے وہ ختم کر دیے انہوں نے. روزے نے اپنی روح ہی ان سے دور کر لی, ان کو کوئی فائدہ نصیب نہ ہوا. دوسرا روزہ کن لوگوں کا ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں خواص العام. یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے درجے کے لوگوں سے کچھ خاص روزہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں روزہ رکھ کے صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں, ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. یہ وہ فلسفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون کے اندر. یہ لوگ گناہ کے قریب نہیں جاتے, غیبت چھوڑ دیتے ہیں, حسد چھوڑ دیتے ہیں, بغض چھوڑ دیتے ہیں, اور روزے جو ہیں وہ اس کی روح اور اس کے آداب کے تقاضوں کے مطابق روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کو گناہوں کے سامنے میں ڈھال بنا دیتے ہیں. لیکن تیسرا روزہ جو ہوتا ہے وہ خواص الخاص کا روزہ ہوتا ہے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ایک مثال سے یہاں پر عرض کروں گا. کتاب ہے التذکرہ, حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ سیرت میں بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کے اندر نقل ہے کہ ان سے پوچھا گیا جناب آپ کا کس طرح کا روزہ ہوتا ہے, یہ جو خواص الخاص کا روزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہمیں تو 20 سال ہو گئے, ہم نے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا. اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو ابتدائی اور مبتدی بات کی ہے, وگرنہ ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جنہوں نے 70 سال سے خواہشات نفس کو ٹھوکر مار دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اب یہی چیزیں ہمیں اہل بیت اطہار کے ہاں بھی ملیں گی. حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا, آپ کی خادمہ ایک دفعہ آنسو آنکھوں میں آ گئے. انہوں نے کہا حضور ہمارے گھر میں فاقے اور لوگ جو دنیا دار ہیں ان کے گھروں میں دنیا کا مال و دولت, اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہو کے. تو کہتے ہیں آپ نے پاؤں جو ہے وہ زمین پر ٹھوکر ماری تو ہر طرف ہر چیز سونے کی بنی ہوئی نظر آئی. تو فرمایا کہ ہمارا فاقہ جو ہے یہ اضطراری نہیں ہے, یہ اختیاری ہے. اللہ نے ہمیں اختیار کر دیا ہوا ہے اور ہم نے وہ اختیار کر کے اپنے رسول اللہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے. یہ خواص الخاص کا روزہ ہوتا ہے. ان کا روزہ جو ہوتا ہے وہ نفس کی خواہشات کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور آخری جو درجے کا روزہ ہوتا ہے یہ اخص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے, اخص الخاص لوگوں کا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے جنت بھی سجا کے رکھ دی جائے تو ٹھوکر مار دیتے ہیں. ٹھوکر مارنے سے میری مراد کوئی یہ نہ لے کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کا رجوع اور ان کی طلب صرف رضائے الہی ہوتی ہے. ان کی نگاہ میں صرف اور صرف رضا الہی, اللہ تعالیٰ کو راضی, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو پا لینا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کس طرح کے روزے کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 40 سال سے جنت پوری سجا کے میرے سامنے لائی جاتی ہے, مگر میں اللہ سے کہتا ہوں میرے مالک میرے یہ ساری عبادات اور میری ساری توجہات جنت کے لیے نہیں ہیں, تیرے لیے ہیں, تو سامنے آ میرے. تو یہ خص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے. ان کی جو لو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے لگی ہوتی ہے, وہ اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز قبول کرنے کو تیار نہیں. اچھا, آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے 30 دن گزارنے کے بعد, نقوی صاحب مہینہ گزارنے کے بعد جب آپ 35ویں دن یا 36ویں دن آپ کچھ کھانا کھانے لگتے ہیں دوپہر کا, تو اچانک سے یاد آتا ہے کہ یار شاید میرا روزہ ہے. وہ کانشیسنیس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھے بھول گیا. اچانک سے آپ رکتے ہیں کہ پتہ نہیں روزہ ہے میرا, لیکن بعد میں یاد آتا ہے کہ اب رمضان تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کی اتنی اسپرچولی پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ حلال کے بارے میں اتنا کانشیس ہیں, تو آپ حرام کے بارے میں کتنا کانشیس ہوں گے. تو یہ بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہے, اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکے. چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان مہربان. بیک رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بات ہو رہی ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کہ روزے کی فضیلت کتنی ہے اور روزے کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایک سیڑھی بنا کر اپنے رب کے قریب کس طریقے سے ہوا جا سکتا ہے. اس پر گفتگو جاری ہے. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ براجمان ہیں, ان کے ساتھ ساتھ پیر سید زوار حسین نقوی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا.
روزے کی حالت میں کچھ عبادات کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا اور تسبیح کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور باقی 11 مہینے میں عبادات کرنا، اس کی قبولیت میں بھی ڈفرینس ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو اس کے مراتب میں فرق ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک فرض عام دنوں میں ادا کرتے ہو تو وہ فرض جب رمضان کے اندر ادا کرو گے تو اس ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر عام دنوں کے اندر ایک نفل پڑھتے ہو تو اس ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو پروردگار عالم کی رحمت چونکہ عام ہو جاتی ہے، اس مہینے کے 3 عشرے حضور نے بیان کیے، پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نار دوزخ سے آزادی کا ہے. تو چونکہ رحمت عام ہو جاتی ہے اس لیے پروردگار عالم چونکہ بہت بڑا سخی ہے، اور وہ بندے جو اس کی بارگاہ کے اندر سر جھکا لیتے ہیں ان کو پھر وہ خالی نہیں لٹاتا، جو اس سے مانگتے چلے جاتے ہیں وہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا مراتب جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں ان کے 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ان کی مقبولیت کا درجہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ عام دنوں کے اندر پروردگار عالم کا یہ فرمان موجود نہیں ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آ کے اپنے بندوں کو قریب سے ہو کر پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخشنے والا ہوں، کوئی رزق کا سوال کر لے تو میں اس کو دینے والا ہوں. عام دنوں میں تو آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے بات، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ندا دیتا ہے رات کے آخری حصے میں، لیکن اس وقت ہم بدقسمتی سے سو رہے ہوتے ہیں جب وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے. اور رمضان کے اندر تو ہر وقت اس کی ندا جاری ہے. اب عام دنوں میں بندہ پکارتا ہے پروردگار میری بات سن لے، میں تجھے پکارتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اس کا یہ بھی وعدہ ہے جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. لیکن یہاں رمضان میں تو فلسفہ بدل گیا نا، یہاں پکارنے والا تو ابھی خاموش ہے، یہاں تو قبول کرنے والے نے پہلے پکارا کہ مجھے کچھ مانگ لے تاکہ میں تجھے دے دوں، کچھ بخشش مانگ لے، مغفرت مانگ لے، کوئی رزق مانگ لے، صحت مانگ لے، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو یہاں تو قبولیت میں شک کرنا بھی گناہ ہو جائے گا کہ جب رب ہی پکار رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بندہ مانگے اور پھر وہ جو ہے وہ بندے کو عطا نہ کرے. اور جب خاص طور پہ افطار کا وقت ہوتا ہے، اب دیکھیں افطار کے وقت میں بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس وقت وہ بھوک میں ہے، پیاس میں ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے. حلال چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں مگر ہاتھ نہیں لگا رہا. کس چیز نے اس کو منع کر دیا کہ یہ کھانا ہے، یہ شربت ہے، یہ کھجور ہے جو سارا سال تو کھاتا رہے تیرے لیے حلال ہے، مگر رکا ہوا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں حرام، اس لیے کہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا. جیسے اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ اس کو باٹم لائن یہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے رب کو. اور پھر اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو پروردگار بھی دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے حکم کا منتظر ہے، حکم آئے گا کہ تیرے لیے حلال کھا لے تو وہ کھانا شروع کر دے گا. اس وقت میں جب بندہ رب سے مانگے گا تو کیسے ممکن ہے کہ رب اس بندے کو واپس لوٹا دے. ٹھیک ہے. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں، جب اصحاب صفہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فاقے کی جو مقبولیت ہے یا فاقے کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے، تو روزے کے اندر جو بھوک اور پیاس ہے اس کا مرتبہ کتنا ہوگا. اصحاب صفہ جو تھے ان کو صحابہ کرام اپنے گھروں سے کھانا لا کے دیتے، کھجوریں اترتی ان کے باغات سے تو وہ لا کر ایک رسی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی ان کے اوپر لا کر ٹانگ دیتے اور اصحاب صفہ اس میں سے کھاتے، تناول کرتے، اور حضور علیہ السلام کے وہ دروازے پر بیٹھے رہتے اور حضور سے تعلیم حاصل کرتے، احادیث کو یاد کرتے. بعض اوقات لوگ جن کو دین چبھتا ہے وہ دینداروں کو ہمیشہ سے تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس وقت بھی وہ راس المنافقین نے کیا کہا تھا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ اصحاب رسول کو اس طرح پکار رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیں یہود و ہنود نصارہ وہ مسلمانوں کو دینداروں کو ذلت والے ہی پکارتے ہیں. تو یہ اس وقت کا ہی فلسفہ چلا آ رہا ہے. کچھ ان لوگوں میں سے اصحاب صفہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ملے اور انہوں نے تانے دیے کہ دیکھو ان لوگوں کو دین کا شوق چڑھا ہوا ہے، رنگ ان کے فک ہو گئے، چہرے ان کے زرد پڑ گئے، ہونٹ ان کے سفید ہو گئے، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے دین سیکھنا. انسان ہے، بحیثیت انسان دل میں بات اتر آتی ہے، بعض اوقات ان کے دل میں بھی اتر آئی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا دیکھیں ہم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں.
तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब, मैं अगर तुम्हें इस फाके की मर्तबे बता दूं तुम्हारे सामने, और तुम्हारी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जो कदर व मंजिलत है वो बता दूं, तो तुम सारा साल ये हाजत करो और ये सवाल करो कि और ख्वाहिश करो कि ऐ अल्लाह हमें फाके से ही रखना। तो आम दिनों के अंदर अगर एक इंसान फाके से इतने मर्तबे पा जाता है तो फिर रोजे के अंदर भूख और प्यास बर्दाश्त करना अल्लाह के हुक्म की खातिर, यकीनन इसके मरातिब वो मरातिब होते हैं कि जब वो मगरिब के वक्त में हाथ उठाता है तो परवरदिगार कहता है कि मैं अपने बंदे की दुआ को कैसे ठीक। जवान नकी साहब, आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूंगा, सर्दियों के रोजे, माह सरमा के रोजे किसी को नसीब हुए तो वो रोजे तो निस्बतन बहुत ज़्यादा आसान भी होते हैं, उसमें प्यास का लेवल उस तरीके से नहीं होता, भूख भी उतनी नहीं लगती है, रोजे होते भी बहुत छोटे हैं, तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। लेकिन गर्मियों के रोजे तवील भी होते हैं और उसमें भूख प्यास की भी शिद्दत होती है, तो इसके मौसम में भी कोई फ़र्क, मौसम में फ़र्क होने की वजह से इसकी कबूलियत और इसके सवाब में भी कुछ फ़र्क आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक पैगम्बर का इरशाद गिरामी है, अफजलुल आमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक महफिल में बैठे हुए हैं, पैगम्बर खुदा की खिदमत में बैठे हुए हैं। ये वो महफिल है जहाँ पैगम्बर खुदा ने फरमाया मुझे 3 काम पसंद हैं, तो वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन ने भी अर्ज़ की कि मुझे भी 3 काम पसंद हैं। उन 3 कामों में से पहला काम फरमाया अस्सौम बिस्सैफ, मौसम गर्मा का हो और अली वली रोज़े के साथ हो तो ये अली मौला को बड़ा पसंद है। सुभान अल इकराम बिज़ैफ, मेहमान अली के घर पे हूँ, अली उनकी खिदमत कर रहे हूँ तो ये अली को बड़ा पसंद है। चुनांचे एक मरतबा बाप और बेटा मेहमान हुए तो मौला खुद उठे, अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से फरमाया ये जवान है, इसके हाथ तुम धुलाओ, जो बाप है वो मेरी एज का है, इसके हाथ मैं धुलाऊंगा। अच्छा जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरमाया अल इकराम बिज़ैफ, मेहमान घर पे हूँ, अली मौला उनकी खिदमत कर रहे हूँ तो ये बड़ा पसंद है। अस्सौम बिस्सैफ, मौसम गर्मा का हो, अली वली रोज़े के साथ हो, ये बड़ा पसंद है। ज़ाहिरी बात है, अब अगर इन चीज़ों को आप देखें, सर्दियों का उसमें मशक्क़त थोड़ी होती है, गर्मियों में मशक्क़त ज़्यादा होती है, तो सवाब के मरातब में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसीलिए हमारी फ़िक़ा में ये जो रोज़ा है, रोज़े का एक वक्त मुकर्रर है। उस दिन बरादर ने एक किताब से हवाला दिया, लेकिन ये चीज़ हमारी फ़िक़ा में ये है कि जब रोज़े का वक्त शुरू हुआ तो टाइम जब हो गया तो शुरू हो गया। आपने अगर सेहरी नहीं भी की, नियत कर ली, हो गया, ठीक है। इसी तरह जब वक्त खत्म हो गया, रोजा खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर अगर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का भी, दोबारा हाजिर होंगे हम। रमजान मेहरबान, मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने किचन में मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे मास्टर शेफ़ भी मौजूद हैं, ईथम कॉलेज से इर्जा भी मौजूद है हमारे साथ, और इसके साथ साथ अबू ज़र भी हैं। और आज हमें क्या बनाकर खिलाएंगे इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर इफ्तार को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, मज़ीद दिलकश बनाना चाहते हैं, मज़ीद मीठी और ठंडी बनाना चाहते हैं, तो करशी का जामे शीरी ज़रूर इस्तेमाल करें। करशी का जामे शीरी 100% 100% खालिस अज्जा से तैयार करदा है, इसमें एक ड्रॉप भी पानी का जो है वो ऐड नहीं होता है। करशी का जामे शीरी 100% खालिस अर्कियात से बना हुआ है, और इसके साथ साथ रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास और अफ्तारी जामे शीरी से। जामे शीरी, करशी का जामे शीरी इस्तेमाल करें। इफ्तारी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और रूह अफ़ज़ा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ डेजर्ट्स जो बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ करशी का जोहर जोशांदा
یہ لازمی استعمال کریں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک پینڈیمک ہے, ایک بیماری ہے جو کہ کرونا وائرس ہے, اس سے بچاؤ کے لیے کرچی کے خصوصی طور پر جو شاندے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہے. نزلہ, کھانسی, زکام, فلو اور بخار میں یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے کہ 110% جو ہے اس کا استعمال آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. خاص طور پر ماہ رمضان میں اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری سے دور رہا جا سکے. پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. کچن میں موجود ہیں ہمارے ساتھ گولڈن کوکنگ آئل بھی ہے, اور گولڈن کوکنگ آئل میں آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اپنے ماسٹر شیف سے پوچھتے ہیں. تو ابو ذر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آج کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی آج شراز بھائی بنائیں گے چکن جلفریزی, چکن وائٹ جلفریزی, اور ساتھ میں جو ہے سیسمی فرائیڈ فنگر چکن ہوگا. سیسمی فرائیڈ فنگر چکن, اور اس کے ساتھ پہلے والا کیا بتایا؟ چکن جلفریزی. چکن جلفریزی. چکن جلفریزی ہوگی اور سیسمی فرائیڈ چکن جی ہوگا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کس کے انگریڈینٹس بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں سیسمی فرائیڈ فنگر چکن کے انگریڈینٹس بتا دیتا ہوں, جس میں سب سے پہلے ہم نے سٹرپس میں لینا ہے چکن کو, اور اس کے ساتھ ہمیں آدھا انڈا چاہیے ہوگا, 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے, 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے, پھر چکن پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون, یہ ونیگر ہے, سنتھیٹک ونیگر ہے, اور کارن فلور ہے. کارن فلور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو, جو آپ کو مارکیٹ میں نہ مل سکے. تمام چیزیں, تمام انگریڈینٹس جو آپ کو بآسانی مارکیٹ میں کسی بھی گروسری اسٹور سے جو مل سکتے ہیں. چکن ہے, انڈا ہے, ونیگر ہے, ریڈ چلی پاؤڈر ہے, نمک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چکن پاؤڈر ہے. چکن پاؤڈر, ٹھیک ہے. بس اس کو میرینیٹ کرنا ہے, اور بعد میں جب فرائی کرنا ہے تو اس کو ہم نے سیسمی میں کوٹ کر کے تلوں میں, اور اسے فرائی کر لینا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ سیکنڈ انگریڈینٹس جو ہیں یہ وائٹ جلفریزی کے ہیں. اس میں جلفریزی جو بتائیں. جی, ٹھیک ہے. اس میں پیاز لیا ہے 150 گرام جولین, ½ kg چکن ہے جولین, اور 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا جنجر گارلک کا پیسٹ, اس میں ½ کپ یوگرٹ, اس میں کرشڈ پیپر جائے گی, کریم جائے گی, گرین چلی جائے گی, وائٹ پیپر جائے گی, گرم مسالہ جائے گا, زیرہ دھنیا پاؤڈر یہ جائے گا, اور ساتھ میں نمک جائے گا. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ گارنش میں جو ہے ہم اس میں یوز کریں گے ٹومیٹوز اور اچھا, یہ گارلک جو آپ پیسٹ بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یا یہ بازار سے بھی اس طرح سے بنی ہوئی مل جاتی ہے پیسٹ کی؟ بازار سے بھی بنی ہوئی مل جاتی ہے, لیکن جو فریش کا ٹیسٹ آتا ہے وہ آپ کو بازار سے بنی ہوئی جو آئے گی اس کا ٹیسٹ نہیں. وہ میرے خیال میں ڈیورنگ کوکنگ جو ہے اس میں فریش کا ٹیسٹ بہت زیادہ اسمیل بھی آتی ہے. اسمیل بھی آتی ہے, انہینس ہو جاتا ہے ڈش کا فلیور, انہینس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بنانا شروع کریں پھر ہم. اچھا, بنانے سے پہلے میں آپ کو ہینڈ سینیٹائزر آپ ضرور استعمال کیجیے. جی, یہ ویسے ہم کرتے ہیں. اچھا, کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اور کیونکہ ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو چلیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں تو بیسٹ آف لک جی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے لیے آج بھی مزے کا کھانا بنائیں گے, اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کوکنگ آئل ہے, ہمارا جو گولڈن کوکنگ آئل ہے, جی, یہ اس میں کون کون سے وائٹامنز ہیں, اور یہ کولیسٹرول فری کس طرح سے ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی. یہ میں کیونکہ اب تو رمضان ٹرانسمیشن تو اب شروع ہو رہی ہے, لیکن میں تقریباً یہ 5-6 ماہ سے یوز کر رہا ہوں اسے. اچھا جی, اس میں مطلب ایک ہوتا ہے, بہت سارے آئلز ہیں, ان کو ہم جب یوز کرتے ہیں تو اس میں سے ایک خاص قسم کی اسمیل سی آتی ہے. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں وہ اسمیل نہیں ہے جو مجھے ابھی تک نہیں آئی. آپ نے تھوڑا سا اس کو کیا وغیرہ. جی, اس میں وٹامن اے اور ڈی بھی ہے, اومیگا 3 بھی ہے اس میں, اور وٹامن اے اور وٹامن ڈی اور اومیگا 3, ٹھیک, اور کولیسٹرول فری ہے یہ, اور کولیسٹرول فری آئل ہے. تو آپ اگر اپنی افطار کو نہ صرف مزیدار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی بنانا چاہتے ہیں تو گولڈن کوکنگ آئل لازمی استعمال کریں تاکہ آپ رہیں فریش, توانا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لذت اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ملے. میں چلتا ہوں واپس اپنی نشست پر. میں اپنے بیسٹ آف لک کہتا ہوں اپنے دوبارہ سے ایک دفعہ شیف کو, اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ایک اور گیسٹ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. مرزا ارشد محمود بیگ صاحب ہیں, تحصیل چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑاوالا سے. آپ کو بہت ویلکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ کو رمضان مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ باری تعالیٰ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور تو مددگار ہے, اور تیرے پیارے محبوب نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں فخر ہے اور ہماری آن اور شان ہے. بے شک, بے شک. تو خیر مبارک رمضان مبارک کا. اور اس کے بعد C41 کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو
آج اس پلیٹ فارم پہ بلا کر کوئی میسیج دینے کے لیے محسوس کیا، اور خصوصاً آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کیمرہ مین اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو مرزا صاحب رمضان خاص طور پہ کیسا گزرتا ہے؟ مطلب گھر پہ گزرتا ہے، دفتر میں ہوتے ہیں، یا پھر زیادہ تر رشتہ داروں میں، حلقہ احباب میں گزرتا ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے فخر بھی ہے، کیونکہ اللہ باری تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ہم کہتے ہیں یار یہ مرغی پکاؤ، یہ بکرے کا گوشت لاؤ، یہ اور چیزیں لے کر آؤ۔ جب اللہ کا مہمان آئے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر کہ دیکھیں نا، مسیحیوں کا پروگرام آتا ہے، چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، سکھوں کا کوئی تہوار آتا ہے، چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ہندوؤں کا تہوار آتا ہے، چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن شرمندگی اس بات پہ ہے ہم چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ جڑاوالا کی نمائندگی کرتے ہوئے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑاوالا آپ کے کیمرے کی آنکھ کی وسادت سے کہہ رہا ہوں، جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا، روزہ رکھا ہے، کوئی بھی الحمدللہ کیمرے کے آگے بیٹھ کر بڑے بڑے سیاستدان بڑی بڑی پھونکیں مارتے ہیں، پھڑے مارتے ہیں، لیکن میں جو کہوں گا وہ ذمہ داری سے کہوں گا الحمدللہ کہ جڑاوالا کی تاریخ میں آج تک جڑاوالا کی سبز منڈی میں، غلہ منڈی میں، میں پہلے تھوڑا سا بتاتا جاؤں آپ کو، 2-3 منٹ لوں گا آپ کے، کہ میں نے 20 کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کا جب چارج لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور میرے اور پاکستان کے قائد خان عمران خان نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی، اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے مجھ پہ اس ذمہ داری کا تحفہ مجھے پیش کیا، اور اس کے بعد ہمارے ایگریکلچر کے منسٹر ملک نعمان لنگڑیال صاحب نے کہا کہ جائیں بیگ صاحب، اور انہوں نے بتایا کہ تبدیلی کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ینگسٹر بیٹھا ہے جو جڑاوالا کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا ہے، خان عمران خان صاحب نے پیش کیا۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی چیئرمین اور ایڈمنسٹریٹر جڑاوالا میں رہے ہیں، انہوں نے ہماری غلہ منڈی کو جیل کا منظر دیا ہوا تھا۔ 5 گیٹ ہیں ہمارے جڑاوالا کے جو عرصہ 10 سال سے بند کیے ہوئے تھے۔ جس دن بیٹھا ہوں الحمدللہ، جڑاوالا چلے جائیں، انٹرویو کر لیں، اپنے جڑاوالا کے نمائندہ سے پوچھ لیں، الحمدللہ اسی دن ہی ان کو عوام کے لیے اوپن کر دیا کہ یہ آپ اور ہم سب کی غلہ منڈی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کتنا ظلم ہے، جانوروں کے لیے ایک بنائی ہوئی ہودی کو بند کیا ہوا تھا 10 سال سے، وہ بھی اوپن کی۔ جانوروں کے لیے ایک مسافر خانہ تھا، وہ بھی 10 سال سے بند کیا ہوا تھا۔ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، پچھلے گزرنے والوں کو ہم سے سیکھنا چاہیے، ہم کو آنے والوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے اسے سیکھنا چاہیے، سیکھنے کے مراحل میں رہتا ہے۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ گرہ فروشی اور سٹاک کرنا، چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ کس حد تک اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان قریب آیا تو ساتھ ہی چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ آلو ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسالہ جات مہنگے ہو جاتے ہیں، دالوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو یہ اس کے پورے پیچھے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں چیزوں کو سٹاک کر کے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کارخانہ بازار کے اندر ایک گول کریانہ ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر کھجور کی دکانوں والوں نے کھجور کی سیل روک دی تھی، اپنے شٹر بند کر دیے تھے کہ نہیں ہم سیل نہیں کر رہے، ہم تب سیل کریں گے جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ خالصتاً ایک جو ہے وہ گرہ فروشی اور سٹاک کرنے میں اور ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کو روکنا کس حد تک ضروری ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم جو ہے کوئی اور گناہ کبیرہ جس طرح ہو سکتا ہے ویسے ہی بڑا، اس کی سزا بھی اتنی ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے سوال؟ سر بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے، لیکن سننے کے بعد شرمندگی بھی ہو رہی ہے، اور میں بلیو سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، دیکھنے والے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میری مائیں اور میری بہنیں بھی سوچ رہی ہوں گی کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا تو ہوئے ہیں لیکن شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے یہ کرونا ہمارے لیے ہی آیا ہے، بالکل خصوصاً کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ پاک آپ پر ناراض ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، ابھی کرونا میں پھر رہے ہیں، ابھی تو ہم کرونا میں ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں تو چاہیے کھجوریں فری دے دیں، اللہ کا مہمان آیا ہے، ہمیں تو چاہیے لوگوں کو آوازیں دیں، آئیں ہمارے دسترخوان پر افطاری کے لیے۔ ہم بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، الحمدللہ یقین سے کہہ رہا ہوں، جائیں میرے جڑاوالا کی عوام سے پوچھے، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ جذبہ دیا ہے
انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا عاشق رسول ہوں. الحمدللہ اللہ ہی جسے توفیق دیتا ہے. اللہ کے کرم اور فضل سے کیمرے کی آنکھ کو دکھاتے ہوئے بھی میں نے اللہ کے بندوں کی اللہ کے کہنے پہ مدد کی ہے. میری تو جرت نہیں میں کسی کو پانی بھی پلا سکوں. اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے دیا ہے, بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا ہے, اور یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میرا ان دوستوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, آپ خدمت کرتے ہیں, تو اللہ کا مہمان آپ کے مہمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس کی خدمت کی شکل یہی ہے کہ آپ چیزوں کے اوپر ڈسکاؤنٹ کر دیں, آپ چیزوں کو سستا کر دیں. جو لوگ خرید نہیں سکتے ان کی ایکسس میں آ جائے وہ خریداری. آپ کھجور کی قیمت کو کم کر دیں, آپ جو مختلف مشروبات ہیں اس کی قیمتوں کو کم کر دیں, آپ دالوں کی قیمتیں کر دیں کم. یقین کیجئے آپ کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے والی زندگی میں نظر آئیں گے. اس پر علامہ صاحب سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب, ذخیرہ اندوزی کتنا بڑا گناہ ہے, اس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذخیرہ اندوزی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو غریب لوگ ہیں, طبقات ہیں, سے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں, ان کو مزید ان کا خون نچوڑنا. چونکہ سود کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو یہی فلسفہ پایا جاتا ہے, تجارت کو حلال کیا, سود کو حرام. کیونکہ غریب آدمی کسی امیر آدمی سے جا کے پیسے لیتا ہے اپنی کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے, اور پھر وہ اس کو پیسے دیتا ہے سود پہ. وہ غریب آدمی کو مزید غربت کی وادی میں دھکیل رہا ہے. بالکل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا, سود کو حرام, تاکہ عوام الناس لوگوں کا جو ہے وہ اس میں نقصان ہو رہا ہے. ذخیرہ اندوزی کے اندر بالکل وہی فلسفہ پایا جاتا ہے. لوگ چیزیں جو ہیں وہ سٹاک کر لیتے ہیں, روک لیتے ہیں مارکیٹ کے اندر آنے سے, پھر ان کی قیمتیں بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے, پھر غریبوں کے پیسوں سے جو ہے وہ ان کو اپنی جمع پونجی جو وہ جمع کرتے ہیں اور ان کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد ڈالی ہے نا وہ یہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بالکل مختلف رہا ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں, حیران ہوں گے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے, بازار کا وزٹ کرنے کے لیے کہ چیزیں جو بیچی جا رہی ہیں, فروخت کی جا رہی ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے اور لوگوں کے ہاں ان کی قیمت کیا ہے خرید و فروخت کی. تو جانچنے کے لیے بازار, یہ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو آج یہ بھی چاہیے, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے بازار کے اندر. ایک دکان پر آپ گئے, اس دکان پہ ایک گندم کا بورا رکھا ہوا تھا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عرب, خاص طور پہ مکہ یا مدینہ, یہ جو خطے تھے یہاں گندم بڑی مہنگی تھی. اسی لیے اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو فطرے میں یا دیگر چیزوں میں 2 کلو گندم ہے تو 4 کلو کھجور ہے. وہاں کھجور سستی تھی, گندم مہنگی تھی. گندم آتی تھی باہر سے ساری امپورٹ ہو کے. تو گندم کا بورا رکھا ہوا بیچنے کے لیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جا کے قیمت پوچھی, اس نے قیمت بتا دی. اس کے بعد رات کو بارش ہوئی تھی, حضور نے اس گندم کے بورے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو نیچے تک لے گئے, نیچے تک. نیچے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کی مٹھی بھر لی اور اوپر لے آئے. وہ تھوڑی سی گیلی تھی. اچھا. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اچھا, اس گندم میں کوالٹی سیم تھی. ہمارے ہاں تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ کوالٹی مکس ہو جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا اصل کوالٹی ہے کیا. اس قدر جو ہے وہ دھوکہ دہی آ گئی ہے. یہ ملاوٹ کا معاملہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, ہم تو ذخیرہ اندوزی میں بھی پھنسے ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں ہمارے بازاروں کا حال اوورال تو یہی ہے نا. جی 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 ہاں, اوورال تو یہی ہے. یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر حضور نے جب وہ ہاتھ ڈالا تو وہ ڈال کے حضور نے کیا پوچھا, فرمایا یہ گیلی کیوں ہے؟ کہا جی کہ یہ رات کو بارش ہوئی تھی اور بارش کے اندر میں اس کو سنبھال نہیں سکا, تو لہٰذا یہ اس وجہ سے. تو فرمایا یہ جو گیلا پن اس کا اوپر کیوں سامنے نہیں آیا, نیچے کیوں ہے, نیچے کیوں ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کی ابتدا ڈالی کہ بازاروں کے اندر انصاف. دیکھیں آج ہمارا اسلام صرف مسجد تک محدود. آپ ایک بات کرتے ہیں, بازار میں کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہی ہے سر. اسلام ٹوٹلی مسجدوں میں محدود. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, اللہ اللہ کر لیں, اسلام کافی ہو گیا ہمارے لیے. ہمارا اسلام بازار سے کک آؤٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں آپ کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, آپ دکانداری کس طرح چلا رہے ہیں, آپ اپنا کاروبار کس طرح چلا رہے ہیں, جھوٹ ہے, اصل اسلام غیبت ہے, ذخیرہ اندوزی. حضور نے فرمایا وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھیں جنت میں جائے گا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل کے ساتھ جھوٹ اور جو ہے وہ بول کر مت کھاؤ. تو یہ جھوٹ بول کر کوئی چیز مہنگی بیچنا, کوئی سودا مہنگا بیچنا, یا پھر سٹاک کر لینا, کسی کی ضرورت پڑنے پر اس کی مجبوری کو
سیل کرنا. تو یہ ایک جو ہے وہ خصوصی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کورونا وائرس کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے تاجروں کو بھی اس بات کا جو ہے وہ اس کا اجر خاص طور پر اس کی توفیق دے کہ وہ حقیقی طور پر بینگ اے مسلمان اس کو سمجھیں اور اسلام کے سلوک کو سمجھیں. اور ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان رمضان مہربان ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر شیف جو ہے وہ ایتھم کالج کے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گولڈن ویجیٹیبل گھی اینڈ کوکنگ آئل میں انہوں نے کھانا اپنا میرے خیال میں تیار کر لیا ہے, آخری مراحل میں ہے. مجھے لگ رہا ہے دور سے جیسے ایک ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے, دوسری ڈش جو ہے وہ ابھی پروسیس میں. ایسا ہی ہے ابو؟ دونوں ہی تیار ہو چکی ہیں. دونوں تیار ہو گئی ہیں. آج تو کمال کر دیا آپ نے. چلیں ارزا آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. کھانا بناتے وقت میں نوٹ کرتا ہوں اکثر آپ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خیال رکھتی ہیں. تو صفائی کا خیال رکھنا کھانے کی کوکنگ کا حصہ ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بہت زیادہ ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں آپ, کھانے کے ساتھ ساتھ صفائی کو کیری آن کرتی ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ ڈیورنگ کوکنگ ساری صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بیچ میں نہ چلے جائے. ہائیجینس کا پورا خیال ہے, اس میں یہ رکھنا چاہیے. اور تو صفائی ستھرائی اگر ہو, کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں نے سنا ہے کہ ہاتھوں سے بھی آتا ہے. ہاتھوں سے بالکل آتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوکنگ کرتے ہیں ہم تو ٹیسٹ کا بہت انہینس ہوتا ہے, اس میں ذائقہ بہت زیادہ آتا ہے. اور ایک تو نہیں, یہ خاص طور پہ جو ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ وہ کیا اس سے بھی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے؟ جی شراز بھائی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس سے بھی ٹیسٹ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیار سے بنا رہے ہیں. اچھا, آپ جتنے پیار سے جو چیز بنائیں گے اس میں ٹیسٹ بھی اتنا ہی آئے گا. اچھا, کبھی تھکاوٹ کا احساس ہوا ہو ارزا کہ جی تھکاوٹ ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آیا؟ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کی ہابی بن چکی ہے, پیشن بھی ہے, تو اسی لیے پھر. چلے آپ کے ابوذر آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں. آپ کی لائف پارٹنر شی ول بی لکی کہ ایک ایکسیپشنل جو ہے وہ ایک ہسبینڈ ملے گا جو کہ کوکنگ کو نہ صرف کوکنگ کے طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا پیشن بھی ہے. کیونکہ اگر پیشن نہیں تھا تو شاید میں بھی آپ اس لائن میں نہ آتے. میں نے نوٹ کیا ہے ارزا جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی ستھرائی کے اوپر خیال کر رہی ہوتی ہیں, اور آپ ابوذر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ پریزنٹیشن کو بہت زیادہ جو ہے فوکس کرتے ہیں. تو ہماری ڈشز تیار ہیں, اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتا دیں ڈشز کے نام. جی سیسمی فرائیڈ چکن تھا, سیسمی فرائیڈ فنگر چکن, اور چکن وائٹ جل فریزی تھی. آج چکن وائٹ جل فریزی ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہمارے گیسٹ کے سامنے سرو کر دیں, کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے گیسٹ سے ہم نے بات بھی کرنی ہے, اور گولڈن کوکنگ آئل کو لازمی اپنے دسترخوان کا حصہ رکھیں, کیونکہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ کا بھی گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مرزا ارشد محمود بیگ صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مرزا صاحب, کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو افطار میں, خصوصی طور پر جو دسترخوان ہے, کون سی ایسی آئٹم ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو افطاری کے دسترخوان پر لازمی ہونی چاہیے؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے عاشق ہے. جی جی, کوشش کرتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ, الحمدللہ کھجور کے ساتھ روزے کو افطار کیا جائے, اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے توفیق دی ہو, شکنجوی ہوتی ہے, کوئی ساتھ آج کل کے موسم کے لحاظ سے کوئی پکوڑے شکوڑے ہوتے ہیں, سموسے ہوتے ہیں جو وائف بنا دیتی ہے, اور ان کے ہاتھوں سے ذرا اسمیل اچھی آتی ہے. فادر ساتھ ہوتے ہیں, بھائی لوگ ساتھ ہوتے ہیں. یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹرانسمیشن تک دیکھ رہی ہوں؟ چلے یہ بھی بات سمجھنا ہے, آپ کو پتا ہے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی تو پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے کیمرے کی وسعت سے, کیونکہ موقع ملا ہے. ہمارے جڑاوالا کے مقامی محترم جو MNA ہیں نواب شیر وزیر صاحب, وہ بھی بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں ہمارے علاقہ میں. اور اس کے بعد ہمارے
بڑے ہی پیارے منسٹر ہیں، جڑاوالا کی شان ہیں، چودھری ظہیر الدین صاحب، علی اختر صاحب، اور ایک ہمارے دوست ہیں ایکس ناظم صاحب، جو بڑا اچھا دسترخوان لگا کر لوگوں کو بہت ہی اچھی افطاری کروا رہے ہیں۔ عظیم الحسن چودھری صاحب، ان کے ساتھ عمران یوسف صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ایک شوکت بیگ صاحب، ارسلان احمد چودھری صاحب ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، بے شک دکھلاوا دکھلا کے کرو۔ آج آپ دکھائیں گے، چلو کوئی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یا کیمرے کو دکھانے کے لیے کرے گا، لیکن کام تو کوئی اچھا ہوگا، کسی کے منہ میں کوئی نوالا چلے جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل، جو خاص طور پہ جو دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اور علامہ صاحب اس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ 11 مہینے ایک طرف، ایک مہینہ یہ رمضان کا ایک طرف، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر جو انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے جو مسلمان کے اندر، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیریٹی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، پچھلے 11 مہینے نہیں ہوتی، تو یہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جو مسلمان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرواؤ۔ ایک بندہ ہے جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، اس کے ساتھ وہ مزدور ہو سکتا ہے تو مزدوری کرے گا، کوئی جاب ہولڈر ہے تو اپنی جاب پہ جائے گا، جس بندے کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جا کے وہ کام کرے گا، وہ کام کاج بھی کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، اللہ کا حکم بھی بجا لا رہا ہے، اور اتنی مشقت کے بعد ایک روزے کو پورا کرتا ہے، تو شام کے وقت اس کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو اتنی محنت کے بعد جو اس کو ثواب ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اگر کسی روزہ دار کے روزے کو تم افطار کروا دیتے ہو تو یہ ثواب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اگر تم اتنے وسائل نہیں ہیں تمہارے پاس، سکت اتنی نہیں ہے کہ تم بہت بڑا دسترخوان سجا کے ان کے روزے کو افطار کرواؤ، اتنی سکت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا ایک کھجور سے افطار کروا دو۔ بے شک۔ تو کیوں نہ ایک مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اگر اتنی سکت ہے کہ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا سکتے ہو، کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کھجور کی سکت بھی نہیں ہے تو تم پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ افطار کروا دو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ روزہ افطار کرو تو کھجور سے، اور اگر کھجور میسر نہیں تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے، اور پاک چیز چونکہ پانی کے اندر ایک فطرت ہے، یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اسی لیے وضو کا حکم دیا گیا نماز سے پہلے کہ پہلے آپ وضو کریں، کیونکہ پاک ہے تو پاک کرنے والا بھی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کھجور میسر نہیں تو پانی سے روزہ افطار کر لو۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر تھوڑی سی عرض کر دوں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں عام طور پہ افطاری کے وقت میں نا بڑا کچھ ایک ہڑمس سا جو ہے نا وہ مچ جاتا ہے۔ چلیں آپ بات کو کنٹینیو کریں، میں اپنے ماسٹر شیف سے کہوں گا، ہمارے ابو ذر اور ارزا جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ کے سامنے جو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پریزنٹیشن ہوگی تو کسی سے افطار کے ٹیبل پر بھی کیسے بیٹھا جائے گا، سارا ثواب تو یہ لے ماشاءاللہ، سارا ثواب تو واقعی حقیقی طور پر جو ہے وہ یہ لے لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، ایتھم کالج کی یہ ٹیچنگ ہے جس کا نتیجہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت پریزنٹیشن جو ہے انہوں نے کی ہے۔ علامہ صاحب آپ بات کو کنٹینیو کیجئے گا، افطار کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جو ہم افطار کے ٹیبل پر کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہاں، اس میں تھوڑی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بعض اوقات کم علمی کی بنیاد پہ کچھ کنٹراڈکشن آتا ہے، اختلافات آ جاتے ہیں۔ اختلاف کیا ہوتا ہے کہ جی کسی نے 4 منٹ پہلے روزہ افطار کرنا ہے، کسی نے 4 منٹ بعد، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ایک سے پہلے حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ تعجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جلدی افطار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت بھلائی میں رہے گی اس وقت تک جب تک افطار میں جلدی کرے گی، اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس کا مطلب تعجیل کا یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سورج غروب نہ ہوا تو تعجیل کر لیں۔ حضرت فاروق اعظم مغرب کی نماز کے بعد بھی افطار کرتے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تعجیل میں فرق نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھئی، ادھر افطار کا وقت ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی، اعلان ہو گیا، ادھر ایک کھجور ہم نے ہاتھ میں پکڑی، منہ میں ڈالی اور دوڑ پڑے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ادھر نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے مغرب کی۔ تو ایسی ایک دوڑ بھاگ شروع ہو جاتی ہے کہ ادھر نہ افطار کی کوئی لذت باقی رہتی ہے نہ نماز کی لذت باقی رہتی ہے۔ حضور کی حدیث تو یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو، حضور نے فرمایا بھوک لگے ہو، کھانے کا برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو حاجت پوری کیے بغیر برتن کو نہ رکھنا، یعنی نماز بعد میں پڑھنا، پہلے اپنی بھوک مٹاؤ، کیونکہ نماز پڑھو گے بھوک کے اندر پھر خیال آتے رہیں گے، نماز بھی تمہاری دماغ جو ہے آٹومیٹکلی اٹینشن وہی رہے گی کہ نماز میں ختم کروں اور جا کر میں اپنے دسترخوان پر بیٹھوں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، اس کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں، اور علامہ صاحب نے اس کی بڑی بہترین تشریح کی ہے
کہ آپ اور اس کا بڑا حل اچھا موجود ہے شیراز صاحب. جی بتائیے بتائیے پلیز رہنمائی کر دیجیے. ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت تھوڑا ہے. یہ کم علمی کی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں. موسم سرما کا ہو یا گرما کا ہو, مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے. اگر ہم افطار کے بعد 10 سے 15 منٹ دے دیں لوگوں کو کہ وہ آرام سے تسلی سے افطار کریں, ایسے نہ کھجور کھا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی کلی کر رہا ہے صحیح طرح سے کر بھی نہیں پا رہا, اسے نماز کی بھی فکر ہے, مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو دوڑ رہے ہیں تاکہ وہ ایک رکعت ان کی نکل جائے گی. تو ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر افطار کے بعد 10 سے 15 منٹ دے دیے جائیں اور اس کے بعد جماعت کھڑی کی جائے تاکہ تسلی سے لوگ اس کی گنجائش ہے. بالکل گنجائش ہے. ٹھیک ہے, دین ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ لینینٹ ہے. ہم اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ رش نہ کریں, افطاری کو آرام سے کریں, اپنے دسترخوان پر بیٹھیں اور اس کے بعد آرام سے جا کے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں. ہمارے گیسٹ ہمارے صاحب موجود سے مرزا ارشد محمود بیگ صاحب جو تھے تحصیل چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑاوالا سے, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علامہ غلام مرتضیٰ صاحب موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں تمام لوگوں سے, اپنے دیکھنے والوں سے, اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ایتھم کالج کے ماسٹر شیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان مہربان